नाजरीन आदाब। पाकिस्तान में हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर मिर्ज़ा महबूब बेग साहब, जो अनंतनाग से ताल्लुक़ रखते हैं। मुतअद्दिद बार ये जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लोक सभा के मेंबर रह चुके हैं और 1984 से 86 तक ये गुलाम मोहम्मद शाह साहब की सरकार में काबीना दर्जे के वज़ीर भी रह चुके हैं। ये इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। डॉक्टर साहब खुद अपना तारुफ दे देंगे। डॉक्टर साहब शुक्रिया, आप आज तशरीफ़ लाए हैं, हमारे साथ बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों को दिलचस्पी आपके हवाले से यह भी है कि आप मिर्ज़ा मोहम्मद अफजल बेग साहब के साहिबजादे हैं। हालांकि ये एसेंशली आपका इंट्रोडक्शन नहीं है, लेकिन यह है कि आप उनके साहिबजादे हैं जिनका किरदार काफ़ी अहम है जम्मू कश्मीर की सियासत के हवाले से। शेख महमूद अब्दुल्ला के दस्तरास रहे वो कई दहाइयों तक। इनकी जो कश्मीर की सियासी तारीख़ है, इनका एक मकाम है मिर्ज़ा बेग साहब का, अफजल बेग साहब का, जो आपके वालिद थे। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी तरबियत और आपकी इब्तिदाई तालीम वगैरह कहाँ हुई, इसमें भी हमारे नाजरीन और सामीन जो है वो दिलचस्पी रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अनंतनाग में पैदा हुआ, मेरी स्कूलिंग सारी अनंतनाग में हुई। अनंतनाग से बाहर सिर्फ मैं मेडिकल कॉलेज के लिए चला गया था, इंदौर मेडिकल कॉलेज। उसके बगैर मेरी सारी तालीम स्कूल कॉलेज जो भी था अनंतनाग से था। जहाँ तक आपने बेग साहब का ज़िक्र किया, मिर्ज़ा अफजल बेग साहब का, आपने कहा कि आपकी इंट्रोडक्शन काफ़ी है। नहीं, वो तो मेरी ह्यूज लेगेसी है, ह्यूज लेगेसी। और मुझे बहुत फ़ख्र है इस बात का कि वो मेरी लेगेसी है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा वो जो नाम जो आपने लिया, उनका अभी हिस्ट्री तो लिखी नहीं गई, मगर अभी इंसाफ नहीं हुआ जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। जैसे आपने कहा है, शेख साहब के दस्तरास थे, तो मगर उसके बाद जैसे पूरे देश में अगर आप देखेंगे, जहाँ फादर ऑफ द नेशन थे वहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वहाँ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, वहाँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो यहाँ पे अभी तक शेख महमूद अब्दुल्ला, इसमें कोई दो राय नहीं, पॉपुलर लीडर थे। मगर शेख साहब के बाद भी या शेख साहब के साथ रहते हुए भी जो उनका कंट्रीब्यूशन है, वो जैसे आपने खुद कहा, वो तो एवर लास्टिंग कंट्रीब्यूशन। और अगर आप दोहराना चाहते हैं मुझसे, मुझे ये कहेंगे कि क्या मसला, शेख साहब एस्टैब्लिश्ड लीडरशिप थी, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। उनका एवर लास्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन में कहूँ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। ये ठीक है, शेख साहब लीडर थे और उन्होंने मना नहीं किया, रुकावटें नहीं डाली, मगर वो कंसीव करना, फिर एग्जीक्यूट करना और इम्प्लीमेंट करना, एक स्टेटस को चेंज करना, एस्टैब्लिश्ड लैंडलॉर्ड्स थे, उनको स्लोली साइंटिफिकली डिसमेंटल करके उनको एम्पावर करना, जो 70-75% पॉपुलेशन थी जम्मू कश्मीर लद्दाख की, क्योंकि वो ज़्यादा आबादी तो उन दिनों खासकर रूरल एरिया में होती थी। अर्बन फिनोमेना तो रीसेंट इवेंट है। अभी तक भी अगर पूरे देश में देखेंगे तो अभी तक भी रिजर्वेशन के बावजूद वो अचीव नहीं कर सके जो एक ये कल में जंबिश उन्होंने कर दिया। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो रूरल बैकग्राउंड था उनका, शेख साहब तो अर्बन बैकग्राउंड के। और एक बार उन्होंने मुझे कहा कि वो लामड़ एक इलाका है, उन दिनों घोड़े पे जाते थे। जी हाँ। तो घोड़ा लेके उसको, उसकी जो लगाम थी किसी के हाथ में, तो वो लामड़ जा रहे थे। ये कोकरनाग साइड में नहीं, लामड़ है कुलगाम साइड। कुलगाम साइड। तो वहाँ जा रहे थे। वहाँ रास्ते में उनकी नज़र पड़ी कि एक अच्छा खासा मिडिल एज होगी, वो छोटे जवान को काफ़ी पीट रहा है। तो इसने घोड़े वाले को कहा रोक दो। बेग साहब ने कहा वो बराबर पीटते जा रहा था, तो उन्होंने घोड़े वाले से कहा इसको बुला के लाओ। वो गया, बुला के लाया, तो उसने सलाम किया। कहा मैं देख रहा हूँ ये तो लगातार इस जवान को मार रहा है, पीट रहा है, इसने क्या किया है इतना? कहा ये मेरा बेटा है। कहा नहीं बेटा है तो मार क्यों रहे हो? तो बेग साहब ने कहा, उन्होंने ऐसे इशारा किया तो वहाँ दूर कोई बैठा एक पगड़ी वाला था, तो कहने लगा ये जो वहाँ बैठे हैं, जितना मैं इसको पीटूंगा उतना वो खुश होता है और उस हिसाब से
شالی کے دانے وہ مجھے شام کو دیتا ہے. تو بیگ صاحب نے کہا, میں نے اسی وقت ارادہ کیا, میں نے اللہ سے مانگا کہ اگر کبھی مجھے اقتدار حاصل ہوا تو اسی کو میں مالک بنا دوں گا جو دن رات محنت کر کے یہ اس کانسیپٹ کی بنیاد یہی, یہ ہے کانسیپٹ کی بنیاد, لینڈ ٹو ٹل, ایکول ڈسٹریبیوشن آف لینڈ. اور آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ یہ پاکستان میں تو اس وقت بھی ہے, وہاں آپ دیکھ رہے ہیں لینڈ لارڈس بیٹھے, کوئی زرداری تو ساری زمین ان کے پاس ہے, نواز شریف تو ساری زمینیں وہاں تو اسٹیبلشڈ ہے, ابھی بھی نہیں. مسلمان ملکوں میں تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے, یہ کانسیپٹ ہی نہیں, یہ غیر اسلامی وہاں پہ مانتے ہیں. بالکل. اور نان کمیونسٹ ڈیموکریٹک کنٹری میں یہ تو پہلی بار ہوا ہے, آج تک بھی نہیں ہوا. بالکل صحیح. اور پھر ایگزیکیوشن اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز تھے. پنڈت جواہر لال نہرو پرائم منسٹر تھے. پنڈت جواہر لال نہرو کے پاس لینڈ لارڈس گئے کہ یہ زمین چھین رہے ہیں. تو اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, میں بھول نہ جاؤں. خیر اینی وے, تو انہوں نے پھر اس بات پہ بات چیت ہوئی کہ انہوں نے کہا کم از کم کمپنسیشن دے دیجیے ان کو. تو بیگ صاحب نے کہا اگر ان کے پاس اقتصادی طور ایسی حالت ہوتی تو پھر میں یہ سب کچھ کرتا نہیں. وداؤٹ اینی کمپنسیشن ان کو مالک زمین بنانا, اور اس میں بھی بیسک جو تھی 182 کنالز لینڈ لارڈ کے پاس تھے, باقی ان کو دینا. تو ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا ان کی زمینیں کہاں ہیں, وہ کاشتکار کے حوالے تھے. تو اس کے بعد ایز مشیر مال, آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے انسٹیٹیوشن بنایا ان کو. مشیر مال مینز ریونیو منسٹر. جی, ایک انسٹیٹیوشن تھا اور اس کو ایگزیکیوٹ کیا اور ایک سٹیٹس کو چینج کیا اور ایک اسٹیبلش سسٹم کے خلاف. اس کے لیے قانونی مہارت چاہیے تھی, کرافٹس مین شپ چاہیے تھی. شیخ صاحب پاپولر لیڈر تھے, مگر یہ سب کچھ کرنا, تو میں تو کہتا ہوں کہ بلکہ ابھی اس کا جب یہ کہتے ہیں شیخ صاحب کی لیڈرشپ میں, مگر ایگزیکیوٹ کرنے والے, کنسیو کرنے والے, امپلیمنٹ کرنے والے بیگ صاحب. یا 78 تھا, تو سری نگر میں جہاں پہ آج ہائی کورٹ ہے اور جموں کشمیر اسمبلی ہے, وہاں پہ نیشنل کانفرنس کے جو اس وقت ان کے اختلافات شیخ صاحب کے ساتھ ہو گئی تھی, تو انہوں نے الگ سے جلسہ منعقد کر لیا تھا جس پہ نیشنل کانفرنس کے لوگوں نے دھاوا بول دیا اور ان کا جھنڈے وہ سارا کینوپیز اکھاڑی گئی. کیا وجہ ہوئی تھی اس وقت, کیوں بیگ صاحب کو اس طرح سے الگ کیا گیا نیشنل کانفرنس سے؟ دیکھیے, اس میں آپ کو ریسرچ کرنا چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, شیخ صاحب نے, میں شیخ صاحب کو کوٹ کر رہا ہوں, شیخ محمد عبداللہ صاحب کو, انہوں نے حضرت بل میں, ایک مقدس جگہ ہے حضرت بل میں, کہا, بیگ صاحب وہاں بیٹھے تھے, کہا اس شخص نے میرا اتنا ساتھ دیا, اگر اسلام اجازت دیتا تو ہم اب ایک ہی قبر میں دفن ہوتے, مگر اسلام اجازت نہیں دی. بالکل صحیح. پھر اس وقت بھی جب یہ سب کچھ ہوا, چیف منسٹرز کانفرنس تھی دہلی میں, شیخ صاحب نے جانا تھا ایز چیف منسٹر, انہوں نے ڈپیوٹ کیا بیگ صاحب کو, مجھے ریپرزینٹ کرو. جی ہاں, وہ وہاں ان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, تو یہاں سے وہ سب کچھ کیا گیا. یہ ڈپٹی چیف منسٹر بھی تھے, ڈپٹی چیف منسٹر تھے. تو ان کو کہا ریزگنیشن دو, آپ کے خلاف یہ ساتھ سے. تو ایک ایسا شخص, آپ کو آپ جانتے ہیں ہسٹری, جب وہ جوان تھے اور مہاراجہ ہری سنگھ کی کیبنٹ بنی, مرزا افضل بیگ صاحب فرسٹ کشمیری مسلم ہے جو کیبنٹ منسٹر بنے, اور احمد یار خان صاحب تھے. جب اختلافات ہوئے تو موومنٹ نے, پارٹی نے جب واپس بلایا, تو بیگ صاحب نے ایک دم ریزائن کر کے وہ واپس آ گئے, احمد یار خان صاحب نہیں آ رہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ ان جوانی کے ایام میں بھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں کنٹینیو کروں احمد یار خان صاحب. تو
تو جو الزامات لگائے گئے ان کے تو پھر جواب بھی اسمبلی میں بیگ صاحب نے دیا کہ جب شیخ صاحب نے کہا تھا میں نے ان کو اتنا دیا تو بیگ صاحب نے اسمبلی میں کہا میں منشی نہیں ہوں میں ریکارڈ رکھوں کس نے کس کو کیا دیا. مگر آپ یاد کیجئے جب آپ زندانوں اور جلائے وطنیوں کے دن گزار رہے تھے تو وہ دن نا امیدی کے دن یاد کیجئے جب آپ کو آنسو پہنچنے والا کون وہاں بیٹھا تھا. اور 53 آپ دیکھ لیجئے سب کوئی شیخ صاحب کے ساتھ تھے, کلمے پڑھتے تھے نوز باللہ شیخ صاحب کے, اور ایک شخص سے جو ان کے ساتھ نکلے وہ بیگ صاحب. ایک جان دو قالب بالکل 1977-78 تک. تو آخر میں یہ کیا وجہ ہوئی تھی, علیحدگی کیوں ہوئی اس قدر کہ پھر بیگ صاحب یہ ایسا لگا کہ بیگ صاحب الگ سے سرکار بنانا چاہتے ہیں, پھر انہوں نے کہا کہ اسپیکر کو آنے دیجیے جاپان سے. وہ تو ریزگنیشن کے بعد ہوا نا جی, وہ تو ریزگنیشن شیخ صاحب نے ریزگنیشن لے لی تھی. وہ تو ریزگنیشن کے بعد آپ کی جو بات کر رہے ہیں تو ریزگنیشن کے بعد ہوا. جی تو ریزگنیشن مجھے بتائیے کس بات پہ, کس بات کے کس شخص کے خلاف اور کیا الزامات تھے آج تک بھی لوگوں کو بتایا گیا کہ آپ مستعفی ہو جائیں. ان کو کہا گیا کہ آپ مستعفی وجہ کیا ہوئی تھی؟ ہاں بتاؤں گا میں آپ کو. MLC کی سیٹیں تھے جی, پھر میں آپ کو کہوں گا مرزا یعقوب بیگ صاحب داماد تھے بیگ صاحب کے, جی ان کی اپنی قربانیاں ہیں. وہ حضرت بل قتل کیس میں جیل میں جی رہے. اینی وے تو شیخ صاحب نے مجھے آج بھی یاد ہے مجاہد منزل میں کہا, بیگ صاحب ہیزیٹنٹ تھے کہ مرزا یعقوب بیگ صاحب کو بھی MLC بنایا جائے. جی, تو مجاہد منزل جو ہیڈ کوارٹر تھا وہاں شیخ صاحب نے کہا بیگ صاحب کو لگتا ہے شاید بیگ صاحب کے رشتے کی وجہ سے ہم مرزا یعقوب بیگ صاحب کو MLC بنانا چاہتے ہیں. جی, یہ رشتے کی وجہ سے نہیں ہے, مرزا یعقوب بیگ صاحب کی اپنی قربانیاں ہیں. ان کے والد مرزا غلام محمد بیگ صاحب جو بھائی ذیلدار تھے ان سے بھی زمین چھین لی گئے. خیر anyway کہا ان کی اپنی قربانیاں تھیں مرزا غلام محمد بیگ صاحب کی مرزا یعقوب. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو مینڈیٹ ملنا چاہیے. بیگ صاحب ایسے ہیزیٹنٹ ہے. یہ میں شیخ صاحب کو کوٹ کر رہا ہوں مجاہد منزل ہیڈ کوارٹر میں. رائٹ. پھر جب MLC بنائے گئے تو اس میں سب سے کم کوٹا رکھا گیا یعقوب بیگ صاحب کے لیے. اب پھر اندازہ کیجئے کہ اتنی قربانیوں اتنی زندانوں اور جلائے وطنوں میں رہنے والا ایک آدمی پہ الزام کیا لگایا گیا تھا جس کو ہم انسیف سیٹ کہتے ہیں آج کی زبان میں. انسیف سیٹ ڈزنٹ میٹر. تو پہلے شیخ صاحب نے تعریفیں کیا کی یعقوب صاحب کی ایز انڈیویجول, ناٹ ایز اے پرسن ریلیٹڈ ٹو مرزا افضل بیگ صاحب. اس کے بعد کوٹا سب سے کم رکھا گیا. تو کوٹا جب سب سے کم رکھا گیا تو مجھے یاد ہے آج بھی تو وہ کامیاب, اگر کامیاب نہیں ہوتے تو پھر مرزا افضل بیگ صاحب کی کمزوری تھی کیونکہ وہ اس وقت تو ریلیٹیو تھے. جی, تو مجھے یاد ہے آج بھی سعید علی شاہ گیلانی صاحب تھے MLA. بیگ صاحب نے بلا کے لایا, شیخ صاحب کو انفارم کیا کہ اب ان کو کامیاب کرنا ہے, آپ نے ان کو مینڈیٹ دیا ان کو کامیاب کرنا ہے. سعید علی شاہ گیلانی صاحب کو لایا. ہمارے اپنے یہ بھی جو بات کر رہے تھے جن کا اپنے یہ انٹرویو بھی لیا تھا وہ بھی MLA تھے. قابلی صاحب عبدالرشید قابلی جنتا پارٹی کے وہ بھی MLA تھے. عبدالغنی لون صاحب وہ بھی MLA جنتا پارٹی کے, اور انفارم کرتے رہے. جی, پھر الزام لگایا گیا کہ یہ جو وہ کامیاب ہوئے مرزا یعقوب بیگ صاحب, یہ بیگ صاحب سازش کر رہے تھے کہ شیخ صاحب کو گرانے کی. اچھا, تو یہ الزام لگایا گیا بیگ صاحب کو کتنے 47 ایئرس کے بعد. اور کب ٹربلیشن اور تکلیف. اور مجھے یاد ہے بیگ صاحب نے پھر کہا مجھے فخر ہے کہ میں نے دھوکہ دیا نہیں, میں نے دھوکہ کھایا. تو انڈین ایکسپریس نے دوسرے دن کیری کیا تھا اگر انہوں نے اتنی عبادت اللہ کی ہوتی تو وہ بھی ان کو اس ایج میں لیٹ ڈاؤن نہیں کرتے. سکسیشن, کیونکہ شیخ صاحب پہ گھر کا دباؤ آیا, بیگم صاحبہ کا دباؤ آیا کہ آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے, اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو یہ آٹومیٹکلی بیگ صاحب کے نام, کیونکہ آپ کئی بار کہہ چکے ہیں منتقل ہو جائے گا اقتدار, کئی بار آپ کہہ چکے ہیں وہ میرے جانشین ہیں, ہم سفر ہیں, حضرت بل میں کہا ہے ایک ہی قبر میں, تو پھر مشکل ہوگا. حالانکہ بیگ صاحب اتنے کانشیس تھے اپنی ہیلتھ کے بارے میں, پھر بیگ صاحب جانتے تھے, اور بیگ صاحب کے فیوریٹ فاروق صاحب تھے ویسے بھی. خیر anyway
تو اس لیے ان پہ دباؤ گھر میں ڈالا گیا کہ آپ کچھ کر کے بیگ صاحب کو الگ کر کے، تاکہ آپ کی صحت ٹھیک نہیں، شاید آپ اللہ کو کبھی بھی پیارے ہو سکتے ہیں، تو یہ گھر سے باہر جانا چاہیے. حالانکہ میں آپ کو کہوں گا فاروق صاحب بھی جانتے ہیں، جب بیگ صاحب کی ڈیتھ ہوئی فاروق صاحب ہی اس رات کو وہاں بیٹھے تھے، ان کی ڈیڈ باڈی کے پاس تھے. وہ جانتے تھے کیونکہ انہوں نے جلائے وطنی میں بیگ صاحب کو شیخ صاحب کے ساتھ دیکھا تھا، انہوں نے قید میں شیخ صاحب کو بیگ صاحب کے ساتھ، اور کوئی نہیں ساتھ تھا. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ خود اس میں اس سازش میں شامل نہیں؟ مجھے نہیں لگتا یہ سنسیئر تھے، مجھے نہیں لگتا، مگر گھر کا کافی دباؤ تھا. بلکہ استعفے کے بعد بھی جب وہ بیگ صاحب کی خبر لینے آتے ہیں، میں نے سنا کہ گھر میں کافی اختلافات اس پہ تھے، کافی پٹائی کی حد تک ان کی ہوتی تھی کہ آپ بیگ صاحب کے پاس کیوں خبر. اور ان کے دماغ میں شاید وہی تھا، جلائے وطنی کے ایام، قید اور مصیبت کے ایام کے دن. تھوڑا اب واپس جائیں گے ہم. آپ کے پاس کیا یادیں ہیں 1940s کی، جس وقت آپ ان دنوں ہی آپ کی پیدائش وغیرہ ہوئی تھی، خاص طور سے 1950s میں آپ بیگ صاحب کا صاحبزادہ ہونے کے ناطے سے ان کے بہت قریب رہے ہوں گے، آپ نے سیاست کا نزدیکی سے مشاہدہ کیا ہوگا، خاص طور سے 1950 سے 1960-64 تک یہ جو دور ہے. تو اس میں آپ کی کیا یادیں ہیں، کس طرح کی سیاست جموں کشمیر میں چلتی تھی؟ دیکھیے میری پیدائش 49 میں ہوئی ہے جی، 4 سپٹمبر 49. 53 جب ہوا تو میں 4 سال کا تھا. جی. اگر آپ مجھے کہیں گے ان ایام کے دوران، تو ٹرسٹ می ٹراماٹائزڈ تھا میرا چائلڈہڈ. فیئر تھا، ان نون فیئر تھا کہ بھی کچھ ہوگا، کیونکہ اجازت نہیں تھی کسی کو ہمارے گھر آنے کی. سرنل اننت ناگ میں جو بھی آتا تھا دوسرے دن اس کی پٹائی ہوتی تھی، جیل ہوتا تھا، انٹروگیشن سینٹر ہوتی تھی. آج یہ ریپیٹ ہے. بیگ صاحب بھی جیل لگے تھے، مطلب جیل میں تھے. ہمارے خاندان کے سارے میل ممبرز، مرزا افضل بیگ صاحب تو تھے ہی، تمام میل ممبرز جیل گئے 53 میں بیگ صاحب کے ساتھ ساتھ. کوئی باہر نہیں تھا. تو ہمارے گھر میں چھوٹا تھا، میرا چھوٹا بھائی تھا، بڑے بھائی باہر تھے، بہنیں 4 تھیں اور میری ماں تھی. اور مجھے یاد ہے ایک بار، مجھے ایگزیکٹلی یہ یاد نہیں کہ میری ایج کیا ہوگی، صبح سویرے ہم اٹھے تو چاروں طرف سے آرمی نے گھیر رکھا تھا. تو میری والدہ جو تھی وہ کافی پردہ نشین تھی، تو انہوں نے دروازے کے اندر سے کہا ان کو کہ کسی جو آپ کا چیف ہے اس کو یہاں بھیجیے. کہا آپ کیوں آپ نے گھیراؤ کیا ہے؟ کہا ہم نے پورے دن آج فرسکنگ کرنی ہے، سرچ کرنی ہے. تو کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو میں پلاؤں گی بعد میں. پھر پورے دن بھر آرمی وہ تلاشی کرتی رہی، سرچ کرتی رہی، ہر کمرے میں، ہر کونے میں. تو یہ جو یادیں ہیں یہ تلخ یادیں ہیں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میرا سارا وہ جو تھا وہ ایک ان نون فیئر آپ کہہ سکتے ہیں، ایک ڈر کا ماحول، ایک دہشت کا ماحول. جو بھی ٹیچر ہم کو پڑھانے آتا تھا دوسرے دن اس کی ٹرانسفر ہوتی تھی، دوسرے دن اس کو کسی کیس میں مبتلا کرتے تھے. تو آج کل جو میں دیکھ رہا ہوں مجھے کوئی ڈفرینٹ نہیں لگ رہا ہے. لیکن ادھر سے ہم کچھ ایسی چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ شیخ صاحب تھے تو ان کے فرزند تھے ڈاکٹر فاروق عبداللہ، تو ان کا ایڈمیشن جب ہوا وہاں پہ جے پور میں جب MBBS کرتے تھے، تو وہاں پہ کئی سیاسی لیڈر قومی سطح کے انکلوڈنگ جواہر لال نہرو جن کے ساتھ ان کا اختلاف تھا، انہوں نے بھی ان کا کیئر کیا ہے، دلی میں رکھا ہے. مطلب عام طور پہ سیاسی مخالف ان کا کیئر نہیں رکھتے ہیں. اور اس دوران میں بہت سارے ہمارے پاس باضابطہ ڈیٹیلز ہے کہ کیئر رکھا گیا. کہ آپ کے ساتھ کیا برتاؤ تھا بیگ صاحب کی فیملی کی؟ دیکھیے آپ کو ایک بات میں بتاؤں گا، آپ نے بہت اچھی بات پوچھی.
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से भी पूछा गया बाद में, कहा आपके इतने ज़ाती ताल्लुकात थे शेख साहब के साथ, तो हाउ डिड दिस 53 हैपन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, he was the prime minister then, he took a pause, he thought, gave it a thought, and he said, you know the evil genius behind Sheikh Abdullah? He because to him he was an evil, but he called him an evil genius. Perhaps he meant he is the person who, according to him, is misleading my friend into all of this. तो ये तो था ही, बल्कि शेक्सपियर ट्रेजेडी के साथ जैसे मैं आपको बताऊं, बल्कि जयपुर में मेरे बेटे का जो रिश्ता हुआ, तो खैर वो तो पर्सनल है, वो वहाँ के हैं, तो वो मुझे उनके रिलेटिव कहते हैं कि उनका कितना लुक आफ्टर किया जाता था, जैसे वो शहजादे थे फारूक साहब जी। मैं तो हैरान हो जाता हूँ, कहते थे शहजादे की तरह उनका लुक आफ्टर किया था, और थे भी, इनके बहुत करीबी ताल्लुकात थे शेख खानदान। इसीलिए मेरा सवाल था कि अगर इतना एक तरफ से शेख साहब जेल में, राइट, दूसरी तरफ से इतना ज़्यादा केयर उनका किया जाता, तो बेग साहब की फैमिली के साथ, आपके साथ किस किस्म का बर्ताव? मैं तो कह रहा हूँ ना, ये मेरा सारा बचपन, मेरे छोटे भाई वो फिर ग्रैंड मॉल एपिलेप्सी में जूझते रहे, और ट्रीटमेंट के लिए मेरी वालदा आती थी डॉक्टर अली जान के पास ट्रीटमेंट के लिए, मेरे छोटे भाई के लिए या किसके लिए, बस में आते थे हम यहाँ पे, बस में सफ़र करते थे, बस में मेरी वालदा मेरे छोटे भाई को लेके श्रीनगर आती थी, डॉक्टर अली मोहम्मद जान साहब थे, उनके साथ ट्रीटमेंट करवाने के लिए। हमने तो बहुत ही ड्रामेटिक एक्सपीरियंस है उन दिनों के। बुनियाद जहां हम खड़े हैं, ये है मजबूत इरादे की बुनियाद, मजबूत हौसले की बुनियाद। हम मजबूत हैं। ये घर, ये दरो दीवार, ये राहें, सब गवाह हैं इस मजबूती की। आइए हम आपके इरादों को मजबूत बनाएं। हम हैं TCI Max, सॉलिड स्ट्रेंथ हमेशा। हम आपके इलेक्शन की तरफ आएंगे, तो पहला इलेक्शन आपने कब लड़ा था और किस टिकट पे लड़ा? हाँ, इसमें आपको एक बताऊं, मुझे इस बात का फख्र है कि मैंने 83 में पहला इलेक्शन लड़ा। वो पहला था आपका? पहला था, नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट। जी, वो इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि बेग साहब की, मेरे वालिद मोहतरम की डेथ 1982 11 जून को हुई थी। तो मैं उनकी डेथ के बाद पॉलिटिक्स में आया। अच्छा, तब तक आप नहीं आए? तब तक मैं नहीं था। 83 में मैंने पहला इलेक्शन लड़ा है, असेंबली इलेक्शन जैसे आपने कहा है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला लाए गए बीच में, तो उनको वहाँ पे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ भी बनाया गया कुछ महीनों के लिए, बाद में शेख साहब की डेथ हो गई। बल्कि आपको याद होगा, ये जो जिसको आप इकबाल पार्क कहते हैं, वहाँ जी हाँ, शेख साहब ने जलसा बुलवाया। जी हाँ, जलसा, बहुत बड़ा जलसा हुआ। तो फिर उन्होंने कहा, मुझे आज भी याद है, उन्होंने कहा कि मेरी उम्र अब ढल रही है, तो लोग रोने लगे। आपको पता है उनके साथ क्या याद है? जब वो रो रहे थे, फिर कहा, अब मैं ये कांटों का ताज एक जवान के सर पे रखता हूँ। हाँ। तो मैं कहता हूँ, मुझे लगा कि शायद मेरा होगा, मैं खुदा से मांग रहा था मेरा ही सर होगा, किसी लाखों सर थे, तो उन्होंने फिर फारूक साहब का सर देख लिया और उसी पे ताज डाल दिया। अनलाइक दैट, मैं तो आई एम प्राउड ऑफ इट, लेगेसी, ह्यूज लेगेसी, प्राउड ऑफ इट। मगर मैं 83 में आया और बेग साहब की डेथ 82 में हुई। एग्जैक्टली 83 में आप आए, मुंतखब हुए, अच्छा वोट मिला आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के, आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अनंतनाग से मुंतखब हो गए। लेकिन उसके एक साल के बाद ही मरकज़ी सरकार ने, जिसमें प्राइम मिनिस्टर थी मिसेस इंदिरा गांधी, सरबराह कांग्रेस की, तो उन्होंने एक ऐसा मनसूबा बनाया, मुझे ख्याल नहीं है कि आप मनसूबा को इन्वर्टेड कॉमास में तो नहीं रखेंगे, लेकिन एक मनसूबा उन्होंने बनाया कि इनकी पार्टी से, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की पार्टी से
10-12 لوگوں کو, کیونکہ اس وقت جو اینٹی ڈیفیکشن لا تھا اس میں آپ 12 لوگوں کو باہر کر سکتے تھے, جس میں آپ بھی ایک شامل تھے. عام طور پہ لوگ یہی بتا رہے تھے کہ ان لوگوں کو پیسہ دیا گیا, کرپشن کیا گیا وغیرہ. اندرا گاندھی ان کو فاروق عبداللہ کو معزول کرنا چاہتی تھی, ان پہ دباؤ تھا کہ کانگریس کو بھی اقتدار میں شامل کر لیں, تو انہوں نے نہیں مانا. اس کی پاداش میں ہی ان کو برطرف کیا گیا اور ان کے ہی بہنوئی غلام محمد شاہ صاحب کو لایا گیا, جو اس وقت ممبر لیجسلیٹو اسمبلی بھی نہیں تھے, تو ان کو لایا گیا ایز چیف منسٹر. اصل واقعات کیا ہیں؟ اب 40 سال ہو چکے ہیں. میرے خیال سے کہ بہت ساری باتیں آپ لوگ بھی نہیں بتاتے ہیں, میرے خیال سے 40 سال کے بعد بتانا چاہیے تھا ایگزیکٹلی کیا تھا. بالکل ایبسلیوٹلی. اس سے پہلے بھی پوچھتے میں آپ کو بتا دیتا. دیکھیے, جب پہلے تو میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا, جب فاروق صاحب چیف منسٹر بنے جی 83 میں جی, تو اس سے پہلے وہ مجھے اتنا ساتھ اپنے لے گئے, ہر جگہ ساتھ. اور کئی تو کلگام میں ایک جلسہ ہوا, وہاں کہا تم ہی بولو, میں نہیں بولوں گا, تم بولو جی. تو اتنی ایکسپیکٹیشنز بڑھ گئی, میں یہ گلا نہیں, میں آن ریکارڈ لانا چاہتا ہوں, اتنی ایکسپیکٹیشن بڑھ گئی جب انہوں نے کیبنٹ بنائی 83 کے بعد. اگین شاید انڈین ایکسپریس نے کیری کیا, ان کے سب سے قریب مرزا افضل بیگ صاحب کے بیٹے ڈاکٹر محبوب بیگ ہیں, وہ ہوں گے کیبنٹ میں. خیر میں کیبنٹ میں نہیں تھا, چھوڑ دیجئے جو بھی ہے. اس کے بعد میں ان کا کیس باضابطہ مجھے آج بھی یاد ہے. کانگریس لیجسلیچر پارٹی کے مولوی افتخار صاحب تھے, چیف تھے, اور انہوں نے جب ہم الیکشن جیت کے آئے دعا دار تقریر کی اور ہمیں کمیونل کہا, نیشنل کانفرنس کو آپ نے کمیونلائز کیا, تب آپ آ گئے. بالکل. تو کوئی تیار نہیں تھا ہماری طرف سے بولنے کے لیے. اسپیکر ولی محمد یتو صاحب تھے, جی ہاں اسپیکر تھے, تو میں نے کہا میں کروں, اور بھرپور ان کا سپورٹ کیا, اور ان کا جو یہ ایلیگیشنز تھے ان کا میں نے کاؤنٹر کر دیا فیکٹ سے کہ کیوں ہم نے نہیں کمنڈا. اس کے بعد جب یہ سب کچھ ہوا جو شاہ صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں, تو مجھے بھی کانٹیکٹ کیا گیا. جب مجھے کانٹیکٹ کیا گیا, میں نے فاروق صاحب کو سے اپوائنٹمنٹ مانگی, یہ چیف منسٹر تھے. میں ان دنوں پھر نوائی صبح میں ہیڈ کوارٹر تھا, میں نوائی صبح ملنے گیا, تو میں نے کہا فاروق صاحب شاید مجھے لگ رہا ہے کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. تو ہی کیئر 2 hoots for it, he didn't listen to me. مجھے ایسا لگا کہ شاید ان کو لگ رہا ہے کہ یہ مجھے پریشر کر رہے ہیں منسٹری میں آنے کے لیے. آپ کو محسوس ہو رہا تھا کچھ چل رہا؟ ہاں, مجھے کہا گیا, اپروچ کیا گیا. اچھا, اپروچ کیا گیا. اس کے بعد میں نے انفارم کیا فاروق صاحب, مطلب کانگریس پارٹی کی طرف سے اپروچ کیا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ ملیں. ہاں, آپ ہمارے ساتھ آئیے. تو آپ نے ان کو بتا بھی دیا؟ کن کو؟ میں نے فاروق صاحب کو بتایا. اچھا. پھر میں نے کہا نہیں, شاید انہوں نے سنا نہیں ہوگا, تو میں پھر جاؤں گا. پھر میں ان کے پاس گیا, اپوائنٹمنٹ لی میں نے, تو میں ان کے پاس گیا. میں نے کہا مجھے لگتا ہے فاروق صاحب ایسے ایسے ہو رہا ہے, مجھے بھی اپروچ کیا گیا ہے, آپ کچھ دیکھ لیجیے. کوئی جواب نہیں. مطلب بالکل ہی اگنور کیا, which was very insulting. ویسے بائی دی وے میں آپ کو بولوں اور آنیسٹلی بولوں, میں نے کبھی سیریس پالیٹکس ان کے ساتھ ڈسکس نہیں کی, نیور ایور. اس کی وجہ تھی میں نے ان کو سیریس کبھی پایا ہی نہیں. فاروق صاحب کو یہ سنجیدہ ویسے طبیعت سے نہیں ہے, یہ کوئی کمپلینٹ نہیں ہے, طبیعت سے یہ سنجیدہ نہیں ہے. اور یہ جاب تو بہت ہی سیریس ہے, اور خاص کر جموں کشمیر کا چیف منسٹر بننا تو بالکل ہی سیریس جاب ہے. یہ تو خود بھی کہتے ہیں کہ میں تو تھا نہیں, میں تو کبھی کہا تھا شاید بالی ووڈ جانے کا تھا یا کچھ تھا. یہ تو بالکل سنجیدہ نہیں تھے کام میں بھی. آپ کو میں بتاؤں, میں بعد میں اسی پہ آؤں گا شاہ صاحب کے ایکسپیریمنٹ. جب ایز ایم ایل اے میں نے ان دنوں ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ بورڈ میٹنگس ہوتی تھی, تو جب ایز ایم ایل اے اننت ناگ میں نے وہاں کے مشکلات, مطلب ایک ایریا تھا وہاں چاروں طرف پانی تھا, فائر بریگیڈ اگر خدا نخواستہ آگ واگ لگتی فائر بریگیڈ نہیں جا سکتا تھا, یا لیڈیز کی کوئی پرابلم ہوتی تھی, فرسٹ ایڈ سینٹر نہیں تھا, میڈیکل یونٹ نہیں تھا. تو میں نے یہ کویشچنز اٹھائے ایز ایم ایل اے. فاروق صاحب چیئر میں ہیں, تو میں نے کہا وہاں ایک میڈیکل ایڈ سینٹر ہونا چاہیے, فائر بریگیڈ ہونا چاہیے. تو جواب تھا کہ ہاتھ اٹھاؤ, اللہ سے مانگو, یا اللہ آگ سے نجات دو, آمین, یا اللہ بیماریوں سے نجات دو, آمین. سب ہنسنے لگے. مذاق تو ٹھیک ہے, بٹ یہ تو سیریس ایشوز تھے نا, یہ تو ایڈریس کرنے تھے.
تو وہ ہو نہیں رہا تھا. اور آپ کو پتہ ہے اننت ناگ بہت سینسٹیو علاقہ ہے, وہاں اگر آپ کام نہیں کریں گے تو آپ کو ریٹرن کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. بالکل صحیح بات. یہ بھی میرے ذہن میں تھا. اور جب انہوں نے اگنور کیا, کانگریس نہیں ایگزیکٹلی مجھے پہلے شاہ صاحب نے کیا, بلکہ شاہ صاحب ایک بار آئے, انہوں نے اپروچ کیا تھا. ہاں شاہ صاحب نے کیا, کانگریس نے بھی بعد میں کیا, شاہ صاحب نے بھی کیا. تو مجھے یاد ہے وہ بھی میں آپ کو بتائی تھی, جب شاہ صاحب میرے پاس آئے سری نگر تو کہنے لگے, شاید ان کے دل میں آلریڈی تھا, تو کہنے لگے دیکھو محبوب, میں آپ کو ایماناً کہتا ہوں, میں نمازیں 5 وقت پڑھتا ہوں, شام کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں, میں اسی نماز کی قسم کھاتا ہوں, مجھے نہیں پتہ ہے جب انہوں نے بیگ صاحب کے خلاف سازشیں کی نکالنے کے, تو میں اس میں شامل نہیں, میں شامل نہیں تھا. میں شام نماز کی قسم کھاتا ہوں میں اس میں, مگر جب انہوں نے کیا مجھے لگتا تھا یہ شاید میرے لیے کیا ہوگا, پھر وہ بھی غلط ثابت ہوا. یہ کسی کے نہیں. ایک بار یہ انہوں نے خالدہ جی کے سامنے مجھے کہا کہ یہ کسی کے نہیں ہے, تو مگر میں اس میں نہیں تھا, یہ غلط ہے آپ کے دل میں اگر ایسا ہے. پھر مجھے لگا 1-2 دن ڈیلے ہوا ہوگا, یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا, اور آپ میرے خیال میں انٹرسٹڈ ہوں گے ان میں. لالا تیرتھ رام املا جی تھے براڈ وے ہوٹل جی, کانگریس کے جی, اندرا جی کے بہت کلوز تھے. بالکل. جب وہ یہاں ایز ریفیوجی آئے تھے تو بیگ صاحب نے ان کو ایز ریونیو منسٹر ریہیبلیٹیٹ کرنے میں مدد کی تھی. اچھا. تو ان کے ذہن میں بہت تھا, یہ کافی انڈیٹڈ اور گریٹفل تھے وہ بیگ صاحب کی, اور پھر وہ فرینڈ جیسے بن گئے بیگ صاحب کی. تو لالا جی میرے پاس آئے, لالا تیرتھ رام املا جی, کہنے لگے مسز گاندھی بڑی انٹرسٹڈ ہے, جب انہوں نے دیکھا کہ بیگ صاحب کے لڑکے بھی MLA, وہ آپ کا آنا چاہتے ہیں. میں نے کہا میں ایسے نہیں کہہ سکتا ہوں. اس کے بعد جب میں نے کہا کہ فاروق صاحب کتنے سیریس تھے ایشوز کو ایڈریس کرنے میں, میں نہیں کہتا ہوں انہوں نے نہیں کیے ہوں گے, میں کہہ رہا ہوں اپنے. پھر جب میں نے ان کو انفارم کیا, انہوں نے اگنور کیا, تو میں بھی سوچنے لگا کہ کیوں نہیں جاؤں گا, میں جاؤں. باقی جو یہ پیسے کی بات آپ کر رہے ہیں, میں نے کئی بار فاروق صاحب کو چیلنج کیا تھا. مجھے یاد ہے جب اس کے بعد گورننس رول لگا تو میں نے ان کو اوپن جلسے میں چیلنج کیا تھا کہ میں وہ نہیں ہوں جس کو پیسے کی لالچ دے کے یا پیسے دے کے پھر وہ شاہ صاحب کے ساتھ جانے, میں ان میں سے نہیں ہوں. اس وقت گورنر راج ہے, اس وقت تو میں گورنر صاحب سے اپیل کر رہا ہوں, شاید جگ موہن جی تھے, اپیل کرتا ہوں کہ آپ کمیشن بٹھاؤ. کمیشن میں نمبر 2, مگر نمبر آپ بھی, آپ کیسے اپنے آپ کو بری کر دیتے ہیں؟ تو نمبر آپ 1 وہ ہوں گے, نمبر 2 میں ہوں گا, میں تیار ہوں. پیسے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایٹ لیسٹ میرے لیے. بارہ لوگوں کی ضرورت ہے, 12 لوگ مل گئے. اس کے بعد ریاسی والے بھی جو MLA تھے جگجیون لال, وہ بھی اس میں آ گئے, اور انکلوڈنگ خیملتا وکلو جو نامنیٹڈ MLA تھی, اس نے الیکشن کوئی لڑا نہیں تھا, اس کو ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بنوایا تھا, وہ بھی چلی گئی. تو یہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے, عام حالات میں یہ ایز اے روٹین نہیں ہوتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہوا ہوگا؟ نہیں, میں کہتا ہوں جنرلی جو امپریشن ہو چکا تھا تب تک وہ یہ تھا کہ فاروق صاحب بالکل سنجیدہ نہیں. وہی سب سے بڑی وجہ یہی تھی مجھے لگتا ہے, میرے سامنے نان سیریس ہے. اب دیکھیے نا, چیف منسٹر سے آپ فائر بریگیڈ سینٹر مانگتے ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ سے مانگو کہ آگ نہ لگ جائے. میں کہتا ہوں ان کو کہ میڈیکل ایڈ سینٹر تو وہ کہتا ہے خدا سے مانگو بیماریوں سے نجات دلائے. اس قسم کی چیزیں تو تھیں, لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس چیز کو لے کر کے کسی کو معذور کیا, جیسے نیشنل ہائی اسکول میں آگ لگی, ڈاکٹر فاروق عبداللہ چلے گئے وہ بالٹین لے کر کے وہاں آگ بجھانے کے لیے. ایک بار وہ دوسرا بھی جو غیر سنجیدگی مشہور واقعہ ہے شبانہ اعظمی کے موٹر سائیکل, تو ایسی کئی چیزیں ہیں. لیکن کیا ان چیزوں کو لے کر کے
ایک نیشنل پارٹی کانگریس جیسی یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ ان کو ہٹانا چاہیے؟ نہیں میں ان کے اپنے ریزنز ہوں گے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ان کے اپنے ریزنز ہوں گے جو آپ کو پتہ ہوگا. ان کے کانگریس کے اندرا جی ایگوئسٹ تھی، ان کے اپنے ریزنز ہوں گے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ان کے یہ ریزنز. رائٹ. تو یہ فیسلیٹیٹ یہ کامیاب ہوا اس وجہ سے کہ آپ اور آپ کے کئی ساتھیوں کو یہ لگ رہا تھا کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ غیر سنجیدہ ہیں ایز چیف منسٹر. مجھے لگتا ہے اور میرا امپریشن ہے کہ یہ عام امپریشن تھا سبوں میں کہ یہ سنجیدہ نہیں ہے اپنے منصب کو لے کے چیف منسٹر. تو اینی وے یہ 2 سال سے کم عرصے چلی غلام محمد شاہ صاحب کی سرکار، جس میں آپ منسٹر فار ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن تھے. تو اس کے بعد لیکن آپ آلموسٹ اوبلیوین میں چلے گئے. 1987 کا الیکشن تو محمد سعید شاہ نے جیت لیا جو مسلم یونائٹڈ فرنٹ کے کینڈیڈیٹ. یہاں میں صرف ایک بات کہوں گا، سوری فار انٹرپشن، اوبلیوین نہیں، اس کے بعد 87 کے بعد 90 ہو گیا اور سارے حالات پھر بگڑ گئے. میں پہلے 1987 کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں جس میں 87 میں مسلم یونائٹڈ فرنٹ جب وہاں سے لڑ رہی تو آپ کی خاندان سے مسعود بیگ صاحب تھے جو کانگریس کے کینڈیڈیٹ تھے. اس کے بارے میں ہمارے ایک پروگرام میں آپ سے کچھ مہینے پہلے علی محمد وٹالی صاحب نے جو ان دنوں DIG کشمیر ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ کانگریس کی طرف سے کافی دباؤ تھا. جو ان کی جنرل سیکرٹری جموں اینڈ کشمیر تھی نجمہ ہیبت اللہ جی، تو ان کی طرف سے کافی دباؤ تھا. وہ بتا رہے تھے کہ ان کی مدد کرو، ان کو جتاؤ، لیکن اس میں فرق بہت زیادہ تھا. کوئی 8,000 ایک سائڈ، 24,000 ووٹ دوسری سائڈ. تو کافی کوششیں 87 کے الیکشن میں جس پہ الزامات لگے ہیں نیشنل کانفرنس کے اوپر کہ اس میں دھاندلی کی گئی. تو اینی وے وہاں سے مسلم یونائٹڈ فرنٹ کا ہی کینڈیڈیٹ شبیر شاہ کا بھائی محمد سعید شاہ کامیاب ہو گئے. تو اس وہ الیکشن آپ نے لڑا نہیں؟ میں نے نہیں لڑا، بلکہ میں آپ کو کہوں گا میں نے یہ جو جن کی آپ بات کر رہے کانگریس ان کو اپوز کیا. ان دنوں میں بڑا پاپولر تھا کیونکہ میں نے کنٹریبیوٹ کیا تھا ایز منسٹر، آپ جانتے ہوں گے، جابس کو لے کے آنیسٹلی. آج بھی اگر آپ کہیں گے ہارنے کے بعد بھی آپ اس بات کا سروے کر سکتا ہوں، میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ وہاں یہ عام ہے اننت ناگ میں کہ اگر گھر نوکریاں ملی 2 پیسے خرچ کیے بغیر تو وہ محبوب بیگ صاحب کے دور میں ہوئی، ان دنوں میں ہوئی. اس کا بھی اگر آپ ڈیٹیل چاہتے ہیں میں دے سکتا ہوں. مگر مجھے فخر ہے، یہ بھی میں آن ریکارڈ مجھے فخر ہے میں نے کنٹریبیوٹ کیا، آنیسٹلی کنٹریبیوٹ کیا جابس کو لے کے، ڈیولپمنٹ کو لے کے، اور میں سیٹسفائیڈ ہوں. مگر اب میں سوچتا ہوں کیا وہ کرنا چاہیے تھا کہ لوگوں کا مینڈیٹ جو تھا اس کو ریورس کرنا چاہیے تھا کرنا. مجھے لگتا ہے کہ نہیں، وہ غلط بات تھی، کرنا نہیں چاہیے تھا. وہ میرے ریگریٹس ہیں. مگر کیا میں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا، لوگوں کو راحت، آرام، آسائش جابس کو لے کے، اور واقعی مجھے اطمینان ہے اور وہ لوگ میری گواہی دیں گے. جیت ہار ایک طرف رکھ کے آج بھی اگر آپ سروے کریں گے تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں وہ اننت ناگ میں یہ عام بات ہے. اگر کسی کے دور میں جابس وداؤٹ پیئنگ اے پینی کسی کے دور میں ہوئی تو محبوب بیگ صاحب کے دور میں ہوئی. باقی یہ شکایتیں کر سکتے ہیں، یہ شکایت مطلب پرفارمنس کے لیول پہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اور آپ کے کچھ ساتھیوں نے اچھا کام کیا ہوگا، لیکن آپ یہ خود مانتے ہیں کہ سیاسی اعتبار سے ایک غلطی تھی، نہیں کرنا چاہتا، کانگریس کو نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس طرح سے جمہوریت سے اعتماد اٹھ جاتا ہے. کشمیر جیسے ہائپر سینسٹیو پولیٹیکلی ہائپر سینسٹیو ایریاز میں اعتماد اٹھ جاتا ہے. تو اب کئی لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہی ہوئی کہ ایک بڑا دھچکا تھا کشمیر کے لوگ کو لگا کہ 1977 میں صاف ستھرا الیکشن ہوا تھا، اور ان کو اس کے بعد 1983 میں بھی اچھا الیکشن ہوا تھا، الزامات نہیں لگے تھے دھاندلی وغیرہ کے. لیکن 87 میں جو ہوا اور 84 میں یہ جو واقعہ ہوا غلام محمد شاہ کو لانے کا، 12 لوگوں کو الگ کرنے کا، تو ان کو لگا کہ یہ 2 امپورٹنٹ واقعات ہیں جس کی وجہ سے کشمیر کے، جموں کشمیر کے لوگوں کو، خاص طور سے وادی کشمیر کے لوگوں کو ہندوستان کی جمہوریت سے اعتماد اٹھ گیا ہے. یہ مفتی محمد سے بھی بتاتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں زیادہ تر 87 میں جب کانگریس اور نیشنل کانفرنس نے اپنا اتحاد کر لیا، جس کو آپ راجو فاروق اتحاد بھی کہتے ہیں، جس وقت مفتی صاحب بھی ان کے ساتھ تھے لیکن وہ بعد میں چلے گئے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ 2 واقعات ہیں ایسے جن سے ایک دھچکا لگا یہاں کے اعتماد کو، کشمیریوں کے اعتماد کو ہندوستان کی جمہوریت پہ؟ مجھے لگتا ہے بعد میں ریسٹور ہوا تھا جب فاروق صاحب بعد میں پھر آئے. مگر 87 یہ صحیح بات ہے، جب 87 میں نیشنل کانفرنس کے ہاتھوں سے
जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस को हमेशा कश्मीरियों ने और जम्मू कश्मीर की अक्सरियत ने एतमाद दिया था, जब उनके हाथों से भी वही रिग हुआ, वही उनका एतबार टूट गया, वो वाकई सबसे बड़ी वजह से कि कश्मीरियों और जम्मू कश्मीर की अक्सरियत का एतबार जो है वो टूट गया। अच्छा, मतलब 86 में जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने राजीव गांधी के साथ मिलकर के इतिहाद कर लिया और उसमें मौलवी फारूक साहब को भी शामिल कर लिया, तो आप कहते हैं कि उस वक्त एतमाद वापस बहाल हो चुका था? नहीं, मैं कह रहा हूँ यहाँ उस वक्त बहाल हो चुका था, मगर 87 की रिगिंग ने, जब आपको याद होगा, मैं आपको याद दिलाऊं, फारूक साहब गए थे थ्रू आउट कंट्री कैंपेन के लिए। जी हाँ। कहते हैं राजीव जी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उनको रिपोर्ट थी, उन्होंने कहा इनको कि आप वापस जाइए, वहाँ आपके हालात ठीक नहीं है, आप सीटें हार रहे हैं वहाँ पे। और उसके बाद भी आपको याद होगा अमीरा कदल को लेके क्या हुआ, अमीरा कदल में कौन जीत रहा था, कौन हार रहा था। तो क्या हो जाता अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के होते हुए 10-12 लोग जीत जाते तो कौन सी क़यामत टूट पड़ती। उससे तो उसका एतमाद हमेशा के लिए टूट गया, हमेशा के लिए खो गया। और 87 जो है वो अगर आप देखेंगे वो कारी ज़रब थी उस एतबार पे जो कश्मीरियों ने और जम्मू कश्मीर की अक्सरियत ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पे जो एतबार रखा था। इसमें एक नैरेटिव यहाँ पे पैदा हो चुका है, ख़ासतौर से जो नई जनरेशन हमारी है, ये बताया जा रहा है कि मास रिगिंग्स भी बहुत सारी जगहों पे हुआ। लेकिन जब हम इसका अलग अलग से तजिया करते हैं तो हमें ये लगता है कि ये जो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट की 4 नशस्तें, इनमें से एक ही नशस्त थी सोपोर से, जहाँ सैयद अली शाह गिलानी जो इससे पहले भी 1977 में 1972 में वो कामयाब हुए थे वहाँ से। लेकिन 3 जगह, एक सिट्रिप, अनंतनाग, होम शालीबुग, कुलगाम, ये जो 3 लोग वहाँ से मुंतखब हुए। और इसके साथ साथ जो इसके साथ एक और सिट्रिप है जिसमें शुपियान, ये बची, जैनपुरा, और ये जो इलाका है आपका बिजबहरा तक 100 वोट का या 150 वोट का फ़र्क है, इंक्लूडिंग इसमें ये जो बची वाला है जहाँ से 100 वोटों का ही फ़र्क हुआ था, और शुपियान में भी। तो जो गैर जानिबदार लोग हैं इनमें से कई सारे ये बता रहे हैं कि इस एरिया में ये 3 जगहों पे सरीह तौर पे धांधला है। और ये जो अमीरा कदल वाला हल्का है जहाँ से मोहम्मद यूसुफ शाह को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया कि ये हार चुके हैं, असल में यही है कि 4 जगहों से या 5 जगहों से हराया गया मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के लोगों को। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप उस वक्त बिल्कुल मिनिस्टर भी रह चुके थे, आपकी नज़र में ये सारा है, आपको क्या लग रहा है कि मैस रिगिंग हुई या कुछ जगहों पे ही हुआ? नहीं, कुछ जगहों पे नहीं। देखिए, ये परसेप्शन की बात है। मैं इसमें नहीं जाऊँगा कि इस जगह क्या हुआ, उस जगह क्या, उस आम परसेप्शन ये हुआ कि रिग हुए इलेक्शन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के होते हुए, फारूक साहब के होते हुए रिग हुए इलेक्शंस। ये कश्मीरी के दिलों में ये बात बैठ गई, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परसेप्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दैन आप कहेंगे यहाँ ये हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ। यही जो आप इमरा कदर की बात कर रहे हैं, तो ये तो सबसे बड़ा सानिया निकला बाद में, जिसने इतनी तबाही और बर्बादी फिर सारे कश्मीर में मचा दी। तो इसका मतलब है आप एक जगह पे कीजिए, 2 जगह पे कीजिए या 4 जगह पे कीजिए, रिगिंग तो रिगिंग है। परसेप्शन, और वो भी उस एतबार को तोड़ना जिस एतबार को लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस आज तक जीती रही, कम या ज़्यादा तब भी जीते रही, उस एतबार को तोड़ा गया। अब इसमें जो 2 नुमायां किरदार हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो इस वक्त जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर थे और वज़ीर आला बन गए, मुफ्ती मोहम्मद सईद जो जम्मू एंड कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट थे और उसके बाद वो अलग हो गई, लेकिन इलेक्शन में वो बाज़ाब्ता तौर पर कैंपेनिंग में भी शामिल थे। आपको याद होगा जो बिजबहरा में जलसा हुआ था जिसमें नजमा हेपतुल्लाह भी शामिल थी, जिसमें मुफ्ती साहब ने लास्ट में बताते हैं कि वो उन्हें कलम निकाला था जब ये पूछना था कि वोट किसको देना है। तो इस वक्त इन 2 लोगों के खिलाफ, लेकिन बाद में ये सारा मरकूज़ रहा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को इसके बाद 96 में दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाया कश्मीर में, इसके बेटे को 2 बार कश्मीर ने चीफ मिनिस्टर बनाया, मुफ्ती मोहम्मद सईद को भी 2 बार चीफ मिनिस्टर बनाया गया और उनकी बेटी को भी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। तो ये क्या एक नैरेटिव बिल्डिंग तो नहीं हो रही है? क्या वाकई आपको लग रहा है कि इस कदर ठेस पहुँची है इस एतमाद को इस रिगिंग की वजह से कि इसको अब वापस बहाल करना भी मुश्किल है? क्योंकि कई लोग बता रहे थे इसका क्लोजर करना चाहिए 1987 का, 1987 का। तो ये मैं पूछ रहा हूँ कि अगर ये इन किरदारों ने ये किया है तो इन्हीं किरदारों को फिर कश्मीर के लोग मुतअद्दिद बार क्यों वज़ीर आला बनाते हैं? नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँगा,
جینا تو ہے نا, آگے تو جانا تو ہے نا جی. اب وہ حدیں بھی پار ہو گئے. اب اس وقت کی اگر آپ بات کریں گے جی. وہ حد بھی پار ہو گئی. اب دیکھ لیجئے, اب اس کے بعد بھی کشمیری نے کہا کہ نہیں, اب کی بار بی جے پی کو میسیج دینا ہے. اب کی بار مجھے نہیں لگتا ہے فار دا لو آف نیشنل کانفرنس انہوں نے میسیو مینڈیٹ دیا. اب کی باری مجھے لگ رہا ہے وہ بی جے پی کو میسیج دینا چاہتے تھے کہ آپ نے 5 اگست 2019 کے بعد جو بھی ہمارے ساتھ کیا, 370 کو لے کے 35A کو لے کے, بلڈوزر چلا کے, کاش چرائیاں لے کے, زمینیں سیز کر کے, جو بھی تم نے کیا ہے اس کا جواب دینا تھا. تو دونوں ریجنل پارٹیز تھی اس کے سامنے, نیشنل کانفرنس بھی تھی, پی ڈی پی کی بھی تھی, جس کے ذریعے وہ ان کو یہ پیغام دے سکتا تھا. جس نے جتایا ان کو, میں کیڈر کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اس میں جو پارٹیسپیشن ہوا, جو جس نے جتایا وہ میسیج دینا چاہتا تھا اکراس, ناٹ فار دا لو آف نیشنل کانفرنس. یہ 77-83 یا اس کی طرح نہیں تھا, یہ ایک میسیج یہ بھیجنا چاہتا تھا. اس کو لگا یہ میسیج نیشنل کانفرنس کے, کیونکہ ان کا انفراسٹرکچر انٹیکٹ ہے, ان کی پارٹی اسٹرکچر انٹیکٹ ہے, تو وہ یہ کنوے ایزیلی کر سکتا ہے رادر دین پی ڈی پی. اور پی ڈی پی پہ بھی یہ بھی تھا کہ انہوں نے بی جے پی کو لایا, وہ ہم کامیاب نہیں ہو گئے اس کو سمجھانے میں یا اپنی بات اس تک پہنچانے میں. مجھے لگتا ہے وہ ہماری کمزوری ہے, یا ہماری پارٹی پی ڈی پی کو توڑا گیا اور کسی پارٹی کو, میٹیریل تو ایک ہی ہے, مگر وہ جانتے تھے کہ شاید ریزسٹ اگر کریں گے تو پی ڈی پی کرے گی, اس لیے ہماری پارٹی کو آپ دیکھ رہے ہیں کتنی پارٹیز بنا دی گئی. یہی نہیں, مجھے چیئرمین جے کے بینک جو تھے, ایکس چیئرمین, ان کے اکاؤنٹس فریز کیے گئے تھے, ان کے الزامات پہ الزامات تھے. ان کو کہا گیا کہ تم فلاں پارٹی جوائن کر لو, تو انہوں نے جوائن کی, دوسرے دن ان کے اکاؤنٹس بھی فری ہو گئے, سب کچھ فری ہو گیا. تو ایک باضابطہ ایک پلان کے تحت صرف پی ڈی پی کو توڑا گیا, اتنی پارٹیز پی ڈی پی سے, نیشنل کانفرنس کو نہیں چھیڑا گیا, کیونکہ جانتے تھے یہ وہ نیشنل کانفرنس نہیں ہے, یا فاروق صاحب کی نیشنل کانفرنس ہے کہ اس کو ہم کبھی بھی مولڈ کر سکتے ہیں. جو ہو رہا ہے اس وقت اگر آپ دیکھتے ہوں گے, اس وقت ہمیں کہا جا رہا ہے اتنے میسیو مینڈیٹ کے بعد, آج ہمیں کہا جا رہا ہے نہیں جب تک یہ اسٹیٹ ہوڈ نہیں بنے گا, جب اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور نہیں ہوا ہم کچھ نہیں کر سکتے. کیجریوال کی مثال بھی آپ کے سامنے ہے, وہ بھی یونین ٹیریٹری تھی, اور ہیلتھ اور ایجوکیشن کو لے کے جو کیجریوال نے کیا, حالانکہ ان سے اختلافات میرے ہیں فیڈرل سسٹم کے خلاف, جب ہمارا آرٹیکل 370 وہ بی جے پی کے ساتھ کھڑے رہے, مگر یہاں میں یونین ٹیریٹری کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے کیے. اور جب بھی کبھی ان کو لگتا تھا لیفٹنٹ گورنر میری فائل بند کیے ہیں, باہر دھرنا لگاتے تھے. عمر صاحب تو کچھ نہیں کر رہے ہیں, وہ تو بالکل سرنڈر کیا ہوا, اور ڈے 1 سے سرنڈر کیا ہوا ہے. تو اس لیے ان کا پلان ٹھیک تھا کہ نیشنل کانفرنس بی جے پی کے اینگل سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ انٹیکٹ رہیں گے, ان کو مولڈ کرنا, ان کو موو کرنا ایزی ہوگا, تو پی ڈی پی ہماری. اسی لیے میرا یہ ماننا ہے کہ اسی لیے پی ڈی پی کو توڑا گیا کہ یہ ریزسٹ کریں گے, وہ نہیں کریں گے, اور وہی کچھ ہو رہا ہے. جو لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ پی ڈی پی سے لوگ نکالے گئے, کیونکہ ہمارے پاس تقریباً جو لسٹ ہے امپورٹنٹ لوگوں کی 40 لوگ وہاں سے نکل گئے, امپورٹنٹ لوگ 2019 کے بعد, جو یا تو پیپلز کانفرنس میں چلے گئے یا الطاف بخاری صاحب کی اپنی پارٹی میں چلے گئے. اب کئی لوگ ان میں سے واپس آ رہے ہیں, اور یہ جو لوگ پہلے بتا رہے تھے کہ ان کو یہ بی جے پی نے سارا ارینج کرا ہے ان کا وہاں سے نکلنا, اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی ان کو واپس لا رہی ہے, ان کو فرمان مل رہا ہے کہ آپ واپس جوائن کر لیں. کچھ لوگ آ بھی چکے ہیں, میں ذاتی طور پہ اس میں یقین نہیں رکھتا. آپ کا اس بارے میں کیا نظریہ ہے؟
کہ اب کہ یہ لوگ جو واپس آ رہے ہیں بی جے پی میں جوائن کر اس میں پی ڈی پی میں جوائن کر رہے ہیں جو نکلے تھے؟ نہیں، آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کیونکہ اب ایزی ہو گیا، تھوڑا سا پریشر کم ہو گیا، اس لیے بہت سے لوگ آنا چاہتے تھے. یہ جو آئے میں کہہ رہا ہوں بہت سے لوگ، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان پارٹیز میں کشمیر اینگل سے کوئی فیوچر نہیں ہے، مگر چونکہ اب وہ پریشر کم ہوا ہے کئی لوگ آنا چاہتے تھے، مگر محبوبہ جی کافی سوچ سمجھ کے فلٹر کر کے لا رہی ہے. ادروائز میں کہتا ہوں آلموسٹ 80% وہ سب، میں نام نہیں لوں گا، 80% واپس لانا چاہتے تھے، مگر محبوبہ جی اس کا خاص خیال رکھ رہی ہے کہ نہیں، یہ نہیں کہ وہ پورا آ جائیں، جو بھی ان کو لگتا ہے ان کے حساب سے وہ فلٹر کر کے وہ لاتی ہے. ادروائز وہ سب وہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، فلٹر ان کی طرف سے ہی ہے، ادروائز اور بھی لوگ آئیں گے. ہاں، ادروائز اور بھی لوگ آئیں گے، بالکل وہی میرا کہنا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں محتاط رہنا چاہیے، جو بار بار نکلتے ہیں ان کو واپس نہیں لانا چاہیے. اب کئی اور بھی باتیں جو ڈائریکٹلی زیادہ کنیکٹڈ تھے، ڈائریکٹلی انہوں نے کیا تھا، وہ کہتے ہیں نہیں، ایسے لوگوں کو ہم نہیں. جنہوں نے بیانات بھی دیے تھے اس وقت، زیادہ شدید بیانات بھی دیے تھے. اب 11 سال ہو چکے ہیں 2014 کے بعد سے. 2014 میں جس طرح سے نیشنل کانفرنس نے بتایا تھا کہ بی جے پی کو دور رکھنا ہے، ہمیں ووٹ دے دیجیے، اس سے زیادہ بہت ہی زبردست طریقے سے پی ڈی پی نے بھی کیمپین چلائی تھی. اور اس کیمپین کا میجر پلانک یہی تھا کہ جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے انہوں نے پرائم منسٹر مودی پہ بھی اٹیکس کیے تھے کہ یہ گجرات میں مسلمانوں کے قاتل ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ سارا انہوں نے بتایا تھا کہ ان کو کسی طریقے سے دور رکھنا ہے، جس کے نتیجے میں جموں کشمیر کے، خاص طور سے کشمیر کے لوگوں نے پی ڈی پی کو اس وقت ووٹ دے دیا. لیکن اس کے بعد جو ابھی تک سارے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ جس کے میں ذاتی طور پہ آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ 2024 میں پی ڈی پی کے یہ ہارنے کی ایک بڑی وجہ یہی رہی کہ 2014-15 میں انہوں نے بی جے پی کے ساتھ مل کر کے سرکار بنائی تھی. ایجنڈا آف یہ جو بنا تھا، الائنس کا ایجنڈا جو بنایا گیا تھا. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، سرکار نہیں بنانی چاہیے تھی بی جے پی کے ساتھ مل کر کے مارچ 2015 میں جو مفتی صاحب نے بنائی؟ جی دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا اس میں. ایک تو وہ مینڈیٹ دیکھ لیجئے، کئی وجوہات ہیں. جموں ایک طرف گیا، جموں ریجن، کشمیر ریجن ایک طرف گیا. ایک تو مینڈیٹ ایسا تھا. جموں کشمیر تو ایک ہی یونٹ ہے. آپ نے کشمیر مینڈیٹ کو جب اگنور کیا تو جموں میں آگ لگ سکتی ہے. جموں مینڈیٹ کو اگنور کریں گے تو کشمیر میں آگ لگ سکتی ہے. مگر یونٹ ایک ہے. ایک تو مینڈیٹ جو تھا وہ تھا. دوسرا میں کہوں گا، جب دسمبر میں شاید ریزلٹس آئے، دسمبر، جنوری، فیبروری میں مفتی صاحب نیگوسیشن کروا رہے تھے بی جے پی کے ساتھ کہ اگر آپ کے ساتھ الائنس کرنا ہے تو کسی کامن منیمم پروگرام یا ایجنڈا آف الائنس جس کو کہتے ہیں، آپ کو ان باتوں پہ پھر ہمارے ساتھ کرنا ہوگا. مثلا میں ایک بات بتاؤں گا آپ کو، میں اس بات کا گواہ ہوں. میں ایک بار مفتی صاحب کے پاس بیٹھا تھا، 3 دن کے بعد ان کو 4 دن کے بعد حلف لینا تھا 2014 میں. تو فون آیا ان کا، گورنر کا فون تھا. بعد میں مجھے پتہ چلا، میں نے ان سے پوچھا، گورنر کا فون تھا. انہوں نے کہا کہ اب وہ شاید پوچھ رہے تھے یہی کہ اب پرسوں آپ نے حلف لینا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا تھا. تو مفتی صاحب نے کہا نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے. تو پھر فون رکھ دیا. میں نے کہا آپ تو پرسوں حلف اٹھا رہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، حسیب درابو صاحب جو نیگوسیشن کر رہے ہیں وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ ایجنڈا آف الائنس میں یہ لکھنا نہیں مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوگا کہ ہم حریت سے بات چیت کریں گے یا پاکستان سے بات چیت کریں گے. مفتی صاحب نے کہا، میں نے ان سے کہا اگر یہ نہیں مان رہے ہیں، یہ اسپیسیفک اس میں انکلوڈ کرنا کہ حریت سے بات چیت کرو اور پاکستان سے بات چیت کرو، پھر ان کو کہو کسی اور کے ساتھ الائنس کریں، ہمارے ساتھ الائنس کرنے کی ضرورت نہیں. تو اس لیے ایک تو سارے یونٹ کو ایک رکھنے کے لیے، کیونکہ مینڈیٹ ایسا تھا، اور باضابطہ شرطوں پہ کیا گیا. مثلا میں آپ کو بتاؤں گا، بی جے پی پہلے دن سے کہہ رہی 370 ہٹائیں گے، 35 ہٹائیں گے. آپ مجھے اس دوران بتائیے، یہی بی جے پی ود میسیو مینڈیٹ نیشنل لیول پہ ایک بار نہیں انہوں نے بات کی ہوگی 370 ہٹانے کی یا 35 کو چھیڑنے کی، جب تک یہ پی ڈی پی کے ساتھ الائنس میں رہے. یعنی قیامت
ٹال دی, قیامت آ گئی, 370 ہٹ گیا, 35 سے ہٹ گیا, مگر اس وقت یہ PDP کے ساتھ الائنس میں نہیں تھے. مگر جب تک ہمارے ساتھ, آپ مجھے ایک مثال بتا دیجئے, فاروق صاحب اتنی بار چیف منسٹر رہے, میسو مینڈیٹ ملا 96 میں, وہ کچھ بھی کر سکتے تھے. جموں کے لوگوں نے بھی دیا, لداخ میں 4 سے 3 سیٹیں دی, تو کیا انہوں نے کہا تھا اسکائی از دا لمٹ؟ کیا کب انہوں نے پھر بات کی اتنا میسو مینڈیٹ لے کے؟ کب انہوں نے ان سے کہا کیا؟ اور اگر وہ اس وقت حلف نہیں اٹھاتے, یہ میں بتاؤں گا 96 میں یہاں کوئی آپشن نہیں تھا گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس ان کو یہ کہنے کے کہ نہیں پہلے آپ آٹونومی ریسٹور کرو, میں اب حلف نہیں اٹھا سکتا. کوئی PDP کا وجود نہیں تھا, کوئی پارٹی نہیں تھی. گورنمنٹ آف انڈیا کے لیے ایک پولیٹیکل پروسیس ریوائیو ہو چکا تھا, نہیں کہ یہاں آپ دیکھ لیجئے. آپ مجھے بتائیے, جب محبوبہ جی چیف منسٹر تھی, برہان وانی کا واقعہ ہو گیا جی, تو انہوں نے BJP کو کنونس کر دیا کہ یہاں بات چیت کرنی پڑے گی, آپ کو ایک ڈیلیگیشن ایز چیف منسٹر انڈر ہر سیل اینڈ سگنیچر, انہوں نے کہا آپ کو ڈیلیگیشن بلا کے ان کے پاس جا کے بات کرنی پڑے گی. ڈیلیگیشن بنا, اس میں BJP تھی, کانگریس تھی, CPI تھا, CPIM تھا, تمام تھے. اویسی صاحب تھے, آئے, انہوں نے بات چیت نہیں کی, انہوں نے مانا نہیں تھی کیونکہ ہوائی گھوڑے پہ سوار تھے اور وہ موقع جو ہے کھو دیا. مگر محبوبہ جی نے ایفرٹ کی اور ڈیلیگیشن لایا. اب مجھے میسو مینڈیٹ دینے کے باوجود کبھی بتائیے فاروق صاحب نے ایسی کوئی بات کی. اس کے بعد جو ریپسٹ کے حق میں وہ پروسیشن نکلا, میں کٹھوعہ کی بات کر رہا ہوں, اس میں 2 سینئر کیبنٹ منسٹر BJP کے تھے, ان سے ریزگنیشن مانگ کے ان کا ریزگنیشن حاصل کر کے پھر محبوبہ جی نے کنٹینیو کیا ایز چیف منسٹر. تو مجھے ایک بات بتائیں, کمپیریزن سے ہی ہو سکتا ہے, ہم ہوا میں تو نہیں باتیں کر سکتے ہیں نا. تو ریزسٹنس لوگوں کے حق کے لیے اگر کسی نے کی تو PDP نے کہ نیشنل کانفرنس نے اس وقت کرتی. اس کو تو میں ویسے نیشنل کانفرنس مانتا نہیں ہوں. فاروق صاحب اور عمر صاحب کی جماعت نے 96 سے آج تک مجھے بتائیے کب کشمیریوں کے حق کی جو جائز حق ہے, جس کا انڈین یونین اعتراف کر چکی ہے, انڈین ہمارا کانسٹیٹیوشن اعتراف کر چکا ہے, کب آج تک کبھی بات کی؟ کبھی نہیں ہوئی کی. اس لیے کمپیریزن میں تو ہمیشہ لگتا ہے PDP کشمیریوں کے حق کی بات کرتے ہیں اور یہ سرنڈر کرتے ہیں کمپلیٹلی. 2014-15 کی آپ بات کر رہے ہیں جب سرکار بنی مفتی صاحب کی. ہم آپ کی بات کی طرف آئیں گے جو آپ نے سوال اٹھا لیا کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے نیشنل کانفرنس نے کیا کیا, ہم اس کی طرف بھی آئیں گے, 96 کی طرف بھی آئیں گے. لیکن پہلے یہ بات کہ جس وقت مفتی صاحب چیف منسٹر تھے تو چیف منسٹر بننے کے 1 ہفتے کے اندر انہوں نے کہا ڈائریکٹر جنرل پولیس کے راجندر کو کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کر لیں, اور اس کے 2 یا 3 دن کے بعد مسرت عالم بٹ کو گرفتار کیا گیا تھا. پہلے 2010 میں 5 مہینے تک پولیس نے ان کو تلاش کیا, لیکن بعد میں ان کو پکڑ لیا گیا تو مفتی صاحب نے ان کو چھڑوایا بالکل مارچ میں ہی, 2015 کے مارچ میں ہی. اور اس کے بعد ودن اے منتھ جب یہ تھوڑا لوگ یہ موبلائز ہونے لگے, جو سیپریٹسٹ لوگ تھے, تو مسرت عالم بٹ یہ اپنی کاروائیاں کرتے تھے. ایک بار یہ انہوں نے مفتی صاحب ان کے سید علی شاہ گیلانی کے حق میں ایک بڑا جلسہ منعقد کرایا وہاں پہ, جس کو باضابطہ طور پہ چیف منسٹر کی پرمیشن تھی, جس میں پاکستان کے جھنڈے انہوں نے لہرائے اور وہ نعرے سب لوگوں کو پتہ ہے انہوں نے کیا دیے. اس کے بعد ترال میں بھی ایک ایسا جلسہ ہوا تو بعد میں BJP کے اوپر دباؤ آ گیا اپنی لوگوں کی طرف سے کہ اس کو بند کروا لیے واپس. تو انہوں نے مفتی صاحب کو کہا کہ ان کو واپس کرو, تو ان کو اپنے زیندار محلہ کے گھر سے دوبارہ گرفتار کر کے ڈالا گیا. اس کے بعد سیاسی قیدیوں کی رہائی کی کوئی بات نہیں ہوئی. اس کے بعد جو ایجنڈا انہوں نے بتایا تھا PDP نے کہ ہم اس کو پرسیو کریں گے BJP کے دباؤ کے تحت, تب تک جب تک جون 2018 میں محبوبہ مفتی صاحبہ کو مطلب برطرف کیا گیا, اور ان کو خبر بھی نہیں تھی جس وقت آفس میں بیٹھی تھی کہ ان کا اعتماد انہوں نے واپس لے لیا ہے. تو اس سے یہ لگ رہا ہے نا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے PDP کو ایک پیڈسٹل بنانے کے لیے استعمال کیا کشمیر میں. یہ پیڈسٹل کیسے استعمال کیا؟ میں تو کہتا ہوں جب تک تھے تو تب تک وہ کیسے ریزسٹ کرتے تھے. میں تو کہتا ہوں جب دیکھیے تھوڑا سا اس کو پراپر پرسپیکٹیو میں دیکھ لیجئے آپ. جب انہوں نے پہلے دن سے کہا کہ BJP ایک نارتھ پول ساؤتھ پول الائنس ہے,
یہ سوچ دو مختلف سوچیں ہیں جو ایجنڈا آف الائنس کی وجہ سے ایک ان نیچرل الائنس، ڈفرنٹ سوچ ہے ویری کلیئرلی کیٹیگوریکلی. اور پرائم منسٹر جب ابھی واپس ہی جا رہے تھے، پرائم منسٹر مودی ہی تھے، واپس ہی جا رہے تھے، یہاں سے مسرت عالم کو چھوڑ دیا انہوں نے. وہ بھی ایک نارتھ پول ساؤتھ پول تھا، وہ بھی ایک ڈفرنٹ سوچ تھی. تو میرے حساب سے مفتی صاحب کے ذہن میں تھا یہ جو کشمیر ایشو ہے اتنا کمپلیکیٹڈ ہے، اس میں پرائم منسٹر مودی جو اتنا میسو مینڈیٹ لے کے آئے ہیں ان کو بھی آن بورڈ لینا پڑے گا اور الائنس کر کے. اور مسرت عالم اور بی جے پی بالکل مختلف سوچیں اور ہم بھی ایز پی ڈی پی اور وہ مختلف سوچ ہے ڈیفینیٹلی، مگر ان سب سوچوں کو آن بورڈ لا کے ہی اس کمپلیکیٹڈ ایشو کا کوئی ریزولوشن لا سکتے ہیں. تو اس لیے کیا تھا بعد میں اگر وہ انٹرنیشنل کوئی ایکٹیویٹی کرے گا ان کو ریئلائزیشن نہیں ہوگا کہ یہ جو کر رہے ہیں اس سے ہم پرماننٹ سولوشن کی طرف جا رہے ہیں، تو ان کو تو اریسٹ کرنا پڑے گا نا. ان کو تو کیسے آپ کھلی چھوٹ دیں گے؟ وہ تو صحیح، تالی تو دو ہاتھ سے بجتی ہے نا، ایک ہاتھ سے نہیں بجے گی نا. پہل کی تھی مفتی صاحب نے، آپ نے وہ سمجھا نہیں یا اس پہ ایکٹ نہیں کیا، تو وہ nobody will allow that. How can that be allowed? مگر آپ کمپیریزن میں پھر سے آپ سے کہوں گا، کمپیریزن میں آپ دیکھ لیجئے میسو مینڈیٹ فاروق صاحب کا اور 28 کا مینڈیٹ، اس کو آپ کمپیئر کر لیجئے کس نے پھر بیٹر بیہیو کیا ان دا انٹرسٹ آف دی پیپل آف جموں اینڈ کشمیر اور کس نے ٹوٹل سرنڈر کیا. آپ کو کلیئرلی ہوگا کہ پی ڈی پی نے کیا اور فاروق صاحب عمر صاحب کی پارٹی نے ہمیشہ سرنڈر کیا اور ہمیشہ ہاتھ کھڑے کر دیے جیسے اس وقت ہاتھ کھڑے. جس وقت ہم مفتی صاحب کے دور کی بات کر رہے ہیں کہ 2015 اور 2016 میں جنوری میں ان کا انتقال ہو گیا، تو اس سے پہلے جب ہمارے پاس جو گراف ہے کشمیر کی سچویشن کا 2013 میں جس وقت افضل گرو کو پھانسی دی گئی، اس وقت کافی تشویش پیدا ہو گئی تھی کہ کشمیر میں 100 لوگ مریں گے، 200 لوگ مریں گے، آگ لگ جائے گی، جو لگی نہیں. عمر عبداللہ اس وقت چیف منسٹر تھے، 10 دن کرفیو لگا، لوگ مرے نہیں. اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ گراف بالکل ڈاؤن ہوتا گیا. 2013 میں 2014 میں بائی دا ٹائم مفتی صاحب آ گئے تو یہاں پہ ملیٹنسی کا آلموسٹ خاتمہ ہو چکا تھا، کہیں پہ کوئی ضرورت بھی نہیں تھی. 2014 کے الیکشنز میں لوگ سیکورٹی کے بغیر بھی کیمپیننگ کرتے تھے. لیکن مفتی صاحب کے آنے کے بعد اور جس وقت انہوں نے مسرت عالم کو چھوڑ دیا، آہستہ آہستہ ابھرنے لگی ملیٹنسی اور 1 سال کے اندر برہان وانی ایک آئیکن بن گیا سپریٹسٹ ملیٹنسی کا اور ایک ریوائول سا ہو گیا، اس قدر کہ ایک ایسا پوسٹر بوائے جیسا بن گیا کہ جس وقت انکاؤنٹر ہوتے رہتے اس سے بڑے لوگ بھی، افضل گرو سے کہیں بڑا نام تھا لیکن کچھ نہیں ہوا اس وقت. اس کے بعد پورے کشمیر میں آگ لگ گئی اور بالکل کرنا سے لے کر کے بھدرواڑ اور رجوری تک پاکستان کے جھنڈے اور نعرے وغیرہ یہ سارا یہ کیسے ہو گیا پی ڈی پی کے سرکار کے بیچ میں؟ نہیں دیکھیے، آپ کو میں ایک بات بتاؤں، یہ کہنا کہ اس وقت بھی میں آپ کو کہوں گا، اس وقت یہ کہنا اگر آپ کا یہ مطلب ہے کہ اس وقت لا اینڈ آرڈر سچویشن 100% انڈر کنٹرول ہے جو ہے جی، کچھ نہیں ہو رہا ہے تو اس لیے سب کچھ ٹھیک ہے، یہ کہنا آپ کا آئی ڈونٹ ایگری ود یو کہ اس وقت بھی اگر میں نے اس وقت کا دعویٰ نہیں، میں تب کی بھی میں اسی بات کہہ رہا ہوں. یہ کہنا ہے کہ حالات بالکل ٹھیک ہو گئے تھے اور جب افضل گرو کو پھانسی لگ گئی کچھ نہیں ہوا، کشمیر میں صرف 10 دن ہو گیا، یہ میرے خیال میں آپ ان کی زیادتیوں کو کم کر رہے ہیں میرے حساب سے، میرے اینگل سے. یہاں پہ کبھی اس میں اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے رہے. میں ایفرٹ کی بات کر رہا ہوں. ایفرٹ یہ تھی آنیسٹ سنسیئر ایفرٹ کہ ہر ایک کو آن بورڈ لیا جائے. وہ کوئی غلط نہیں ہے، وہ تو آپ کو اس وقت بھی کرنا پڑے گا، وہ تو آپ کو ہر وقت کرنا پڑے گا. وہ تو اس وقت بھی کیا اگر یہ پاپولر مینڈیٹ ہوتا، کیا فاروق صاحب عمر صاحب کو جو مینڈیٹ ملا وہ سیکورٹی کے بغیر اس وقت باہر جا سکتے؟ نہیں جا سکتے. اگر یہاں سب کچھ ٹھیک ہے تو کوئی بھی جو مین اسٹریم پولیٹیشین ہے وہ فریلی موو کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. گراؤنڈ ریئلٹیز یہی ہیں. ہاں تو گراؤنڈ ریئلٹیز تو کشمیر ہسٹری کو اگر آپ دیکھیں گے کم زیادہ، ہاں انفارچونیٹ تھا پھر 89-90 میں جو بندوق اٹھی کہ بندوق نے جو بربادی کی وہ کبھی نہیں ہوئی. اور بندوق کو سائلنٹ کرنا اللہ ہی جانتا ہے کب ہوگا کمپلیٹلی. اس میں اپس اینڈ ڈاؤنس تھے. میں ایفرٹ کی بات کر رہا تھا.
اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہیں گے، ملیٹنسی میں آتے تھے، آتے رہیں گے، خدا نخواستہ جیسے اس وقت بھی ورسن ہو رہا ہے ان اے سینس، اللہ بچائے اس سے. مگر یہ کہنا کہ ان کے دور میں، یہ میں ایفرٹ کی بات کر رہا ہوں کہ ایفرٹ تو ہوئی تھی نا، ڈیلیگیشن تو آیا تھا نا، بات تو کرنی پڑے گی نا، وہ تو پارٹ آف دی سوسائٹی ہے. اور ڈیموکریسی کا تو یہی ہے کہ مختلف سوچیں ہیں. اب اس وقت پورے نیشن میں رائٹ ونگ سوچ کام کر رہی ہے، تو مینڈیٹ ہے ان کے پاس، اس کے خلاف لڑا جا سکتا ہے، الیکٹورلی ڈیفیٹ کر سکتے ہیں. آپ ان کو پھانسی نہیں چڑھا سکتے نا، آپ ان کو مار پیٹ کے ختم نہیں کر سکتے ہیں نا. یہی تو بیوٹی ہے ڈیموکریسی کی. تو اس لیے یہ کہنا کہ جو آپ سے ڈس ایگری کرتا ہے اس کے لیے ایفرٹ مت کر لیجئے کہ وایا میڈیا کیا ہے، ایفرٹس ہوئی، پھر اس سے کیا نتیجہ نکلا اس کے لیے آپ ایفرٹ کرنے والے کو بلیم نہیں کر سکتے ہیں. مثلا حریت نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا کہ ٹوٹل آل پارٹی ڈیلیگیشن آیا اور ان سے بات چیت کے لیے آیا، انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا. محبوبہ جی نے کہا کہ ہم گھوڑے کو سمندر تک، دریا تک لے سکتے ہیں، پانی پینے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، انہوں نے بتایا. بالکل جی، صحیح بات، وہ ہم مان رہے ہیں. یہ ایگزیکٹلی جس طرح سے پی ڈی پی کا اس میں نعرہ تھا، ایجنڈا تھا، پروگرام تھا، نیشنل کانفرنس کا اس سے ڈفرینٹ تھا. نیشنل کانفرنس آپ کو یاد ہوگا 2002 تک، 96 سے 2002 تک ڈاکٹر فاروق عبداللہ کہتے تھے کہ پاکستان میں جو ملیٹنٹ کیمپس ہیں ان پہ بمباری کرنی چاہیے. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ رستہ کھولو، مظفر آباد 120 کلومیٹر، وہ ان کا پروگرام ہی نہیں تھا. یہ تھا پروگرام پی ڈی پی کا، نہ ان کا جھنڈا سبز تھا، نہ ان کا ایسا کوئی پروگرام تھا بات چیت کرنے کا. ان کا تو یہی تھا. بعد میں 2008 کے بعد، میرے خیال سے 2009 کے بعد کئی موقعوں پہ جب چیف منسٹر عمر عبداللہ بن گئے تو آپ کو یاد ہوگا آپ کے ایریا میں ہی جب اس کا ریلوے کا فنکشن تھا جس میں سونیا گاندھی جی بھی تھی اور ڈاکٹر منموہن سنگھ پرائم منسٹر تھے، تو اس وقت عمر عبداللہ نے کہا یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے. تب تک وہ اس طرح سے باتیں نہیں کرتے تھے. تو اسینشلی یہ ان کا ایجنڈا آپ کے ایجنڈا سے ڈفرینٹ تھا. اور مجھے لگ رہا ہے کہ اگر یہ لوگ کر لیتے شاید اتنا اس کا ریئیکشن شدید نہ ہوتا جتنا پی ڈی پی نے جب اتحاد کیا. آپ نے بتا دیا مجبوریاں تھیں، آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ اس میں مینڈیٹ بالکل ورٹیکلی سپلٹ ہو گیا تھا، کشمیر کا پی ڈی پی کو، جموں کا بی جے پی کو. لیکن ابھی 2024 میں بھی ایسا ہوا، آلموسٹ سیم. یہاں سے کشمیر وادی کو 2-4 سیٹوں کو چھوڑ کر کے ساری نیشنل کانفرنس، اور وہاں 29 سیٹس بی جے پی کو. لیکن نیشنل کانفرنس نے ان کا نہیں کیا، نہ آگ لگی نہ کچھ ہوا. چل رہی ہے ان کی سرکار. نہیں، میسو مینڈیٹ ملا نا، ان کو ضرورت کیا تھی؟ جی، مینڈیٹ میسو تھا، انہوں نے تو بلکہ اس پہ پورا نہیں اترے. اب میں تو کہہ رہا ہوں ان پہ الزام ہے، یہ اس پہ پورا نہیں اترے. انہوں نے اس میسو مینڈیٹ کا جموں کشمیر کے لوگوں کے انٹرسٹ میں جو تھا وہ کیا نہیں. آپ بڑی بڑی باتیں چھوڑ دیجئے، آپ ایسپریشنز کی باتیں چھوڑ دیجئے. آپ مجھے بتائیے کیجریوال کی جیسے یہ کام نہیں کرتے ہیں، اور اگر یہ اسٹیٹ ہوڈ تک کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں، تو یہ پھر وہاں کر کیا رہے ہیں؟ آپ کو تو ان سے پوچھنا چاہیے پھر آپ کیا کر رہے ہیں وہاں. پھر آپ اس مینڈیٹ کو واپس کیجئے جو لوگوں نے آپ کو مینڈیٹ دیا تھا. ان کو تو ضرورت نہیں تھی. جب ہم پوچھتے ہیں ان سے تو یہ بتاتے ہیں کہ 2 رستے تھے، ایک تھا کنفرنٹیشن کا رستہ، دوسرا تھا ریکنسلیشن کا رستہ، جس میں یہ جاتے ہیں، شال بھی لے جاتے ہیں ان سے، جیسے کہ ابھی ملے فائنانس منسٹر نرملا سیتارمن سے. تو ان کا کہنا ہے کہ پروجیکٹس کے لیے، دوسری چیزوں کے لیے پیسہ آئے گا، اور کنفرنٹیشن کے راستے پہ اگر ہم چلیں گے تو یہ اس طرح کا یہاں پہ بیہیویئر کریں گے جو انہوں نے کیجریوال کے ساتھ دلی میں کیا. اور جتنا ابھی تک ہے یہ بھی لے سکتے ہیں، اور ابھی تک جو ہوپ ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور کریں گے وہ بھی نہیں کریں گے. تو ان کو، آپ کو لگ رہا ہے کہ کنفرنٹیشن کا ہی رستہ لینا چاہیے؟ صاحب یہ خود یہ کرتے ہیں. کس نے کہا کنفرنٹیشن کا رستہ اختیار کرو؟ کسی نے نہیں کہا، یہ خود کہہ رہے ہیں کنفرنٹیشن کا رستہ نہیں. مگر آپ ہیلتھ سسٹم کو تو ٹھیک کیجئے، اس میں کنفرنٹیشن کی کیا بات ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے 1 سال میں نہیں کہہ رہا ہوں انقلاب آیا ہوتا، کچھ امپرومنٹ ہوئی ہوتی تو میں تو کنسیڈ کرتا. ایجوکیشن میں کچھ امپرومنٹ ہوئی ہوتی تو میں تو کنسیڈ کرتا. میں تو کنفرنٹیشن کی بات، گورننس کی بات، میں تو گورننس کی بات کرتا ہوں. آپ سڑکیں، بجلی، پانی، بیکاری، بے روزگاری، یعنی شاید نیشنل لیول پہ اگر آپ کمپیئر کریں گے سب سے زیادہ یہاں ہے.
बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में बिल्कुल सही बात है ना, जम्मू कश्मीर में जो खाली असामियां हैं उनको पूर्ण करने में कौन सा कन्फ्रंटेशन चाहिए, मुझे खुदा के लिए आप बता दीजिए। यहाँ जो खाली असामियां हैं अभी तक पूरी नहीं हुई, जो भी गवर्नर साहब के टाइम में हुआ वो स्कैंडल हिट कर गया, उसके बाद वो कैंसिलेशन हो गई, उनकी फीस भी गई, उनकी एज भी खत्म हो गई, उसको तो कर लीजिए कन्फ्रंटेशन। आप ऐसे ही डाइवर्सन करते, यही सवाल, कन्फ्रंटेशन की किसी ने नहीं बात की। आप बेकारी बेरोजगारी को दूर कीजिए, आप बिजली का कहा था आपने, स्मार्ट मीटर को मैं पानी में फेंक दूंगा, आज आप कह रहे हैं कि आज मेरे रिश्तेदार जब फीस देते हैं आप फीस क्यों नहीं देते हैं। कन्फ्रंटेशन की बात नहीं, आप तो सिंपल जो मुश्किलें हैं उनको हल नहीं करते हैं, आप तो बड़ी बड़ी बातें तो आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है। ये सारे सवाल जो आपके मन में हैं ये हमने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के साथ उठाए इसी प्रोग्राम में आपसे कबल, कुछ महीने कबल। तो उन्होंने ये बताया कि अभी तक लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से जो हमने उनको प्रपोजल भेजा था कि बिज़नेस रूल्स चेंज कर लें, वो आया ही नहीं है, उसकी मंजूरी अभी तक नहीं आई। इसके अलावा उन्होंने गिने 5-10 डिपार्टमेंट्स ऐसे जो उन्हें बताया कि ये हमारे पास होने चाहिए थे लेकिन ये नहीं है। उन्हें बताया कि हमारी इस वजह से आगे एग्जीक्यूशन नहीं चल रही है क्योंकि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ हैं, IAS IPS अफसर वगैरह, तो इनका सारा जो तबादला APR लिखना, ये सारा काम लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में है। इस वजह से हम इन पर दबाव नहीं डाल सकते हैं, हमको तबादला नहीं कर सकते, इस वजह से एग्जीक्यूशन नहीं हो रहे, हमें इंतज़ार करना पड़ेगा रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड का। ये वो बता रहे हैं। नहीं, फिर आप मुझे बताइए ना, फिर ये क्या कर रहे हैं वहाँ पर, फिर ये क्या कर रहे हैं। जब गवर्नर साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, उन्होंने कहा मेरे पास पुलिस है, अगर पुलिस चाहिए मैं दूंगा, बाकी आप अपना काम कर लीजिए, ये ऑलरेडी। चलिए गाइडलाइंस की बात करेंगे, तो उन्होंने कब दूसरी बार बात की होगी कि आप गाइडलाइंस क्लियर क्यों नहीं करते। ये तो आपसे कहते हैं, मैंने कभी नहीं उनको कहा, सुना है कि वो गवर्नर साहब से कहते हैं। ये कन्फ्रंटेशन की बात नहीं है। कितनी बार ये प्रोटेस्ट करते हैं इसके लिए कि आप गाइडलाइंस क्यों नहीं देते। जब तक ये 5 साल निकल जाएंगे तब तक ये लोगों को ये बताते रहेंगे कि गाइडलाइंस नहीं है। किसका काम है गाइडलाइंस को लाना? ये आपका काम है, मेरा काम है, अपोजिशन का काम है। ये किसका काम है कि बेकारी बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? हमारा काम है, हमारा काम है बोलना, करना तो इनका काम है ना। ये तो वक्त निकाल रहे हैं ना, ये तो डाइवर्शन कर रहे हैं, तब तक कुछ नहीं होगा यहाँ पे, मैंने मान लिया। तो फिर ये वहाँ क्या कर रहे हैं? तो इनकी जो तनख्वाहें तो अपनी बढ़ा रहे हैं आराम से, उसमें तो कुछ नहीं कर रहे हैं। गवर्नर साहब का ये नहीं मानते हैं, जब इन्होंने इनको पॉलिटिकल एडवाइजर बनाना होता है उसमें तो ये कुछ नहीं मानते हैं, उसमें तो ये उनको चला लेते हैं। जो अपने काम इनको चलाने हैं वो ये चला लेते हैं, जो जिसमें लोगों की भलाई है उसमें ये कहते हैं गवर्नर साहब रुकावट है, गवर्नर साहब रुकावट है। अगर गवर्नर साहब भी रुकावट है, अगर ये रुकावटें ऐसी ही चलती रहे तो फिर शाल देने से और ये फ्लावर्स देने से क्या फ़ायदा आम लोगों को है? फिर तो कोई फ़ायदा। 10 नौकरियां लगा के तो बताएं ऑन मेरिट, 4 नौकरियां लोगों को दे दी, डिसमिसल्स तो रोकें जो जेन्युइन नहीं है, कुछ तो करें, कभी तो बात करें। आपने कभी देखा है इनको बात करते हुए? बात नहीं करते हैं। बेकारी बेरोजगारी को बताएं कि 4 साल में कैसे हम एड्रेस करेंगे बेकारी बेरोजगारी। ये तो डाइवर्ट है, ये तो आपका अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि ये जानते हैं अटेंशन डाइवर्ट होगा। गवर्नर साहब हम बच जाएंगे, हमारे 4 साल निकल, सपोज 4 साल ऐसे 1 साल निकल गया, एक प्रेशियस ईयर निकल गया, कहते हैं ना वेल बिगन इज हाफ डन। तो वेल बिगिनिंग ही नहीं हो रही है। तो ये बिगिनिंग कब होगी, ये कब करेंगे? जब तक ये 4 साल निकल जाएंगे और फिर अटैक करना शुरू कर देंगे, फिर ये कन्फ्रंटेशन करेंगे, फिर ये मज़ाहमत करेंगे। अभी मज़ाहमत नहीं करेंगे जिसके लिए इनको मैंडेट मिला है। इनको मज़ाहमत करनी है, जो भी करना है अभी करना है, इनके पास मैंडेट है। वो किसी ने ठीक कहा कि लोगों इनके पास लाख। आप क्या बात कर रहे हैं आप मुझे, फयाज साहब आप मुझे बता दीजिए, छोड़ दीजिए सबको ये बात है। अल्लाह की कसम मैं आपको कह रहा हूँ, आप जानते हैं मैं देश से बाहर था जिस दिन होम मिनिस्टर, आप क्या बड़ी बातें इनसे एक्सपेक्ट करते हो और क्या बड़ी बातें मांगते हैं। जब होम मिनिस्टर आए, चीफ मिनिस्टर वहाँ खड़े थे, उन्होंने सलाम किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, डजंट मैटर, आगे निकल गए। नेचुरली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर पीछे पीछे थे, उनको PSO ने रोक दिया, ये खड़े हैं। दूसरी मर्तबा वो LOP को साथ ले रहे हैं और ये बाहर खड़े हैं। अगर ये सिर्फ उमर अब्दुल्ला की ज़ात होती है मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, इसके पीछे लाखों लोगों का मैंडेट है।
اور وہ وہاں یہ اپنی ہیوملیشن برداشت کر رہے ہیں ہم کو ہیوملیٹ کر کے, کیونکہ یہ عمر عبداللہ نہیں ہے, یہ ہمارے چیف منسٹر بھی ہیں جنہوں نے ان کے خلاف لڑا ہے, یہ لاکھوں لوگوں کے چیف منسٹر ہیں. انہوں نے وہ تسلیم کیا تو آپ بیکاری بے روزگاری کی بات کر رہے ہیں, آپ سمارٹ میٹر کی بات کر رہے ہیں, آپ گیس کو لے کے کی بات کر رہے ہیں. یہ تو اپنی ہیوملیشن برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں اور ساری جموں کشمیر کے لوگوں کو ہیوملیٹ کر رہے ہیں. آپ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ واقعی آنیسٹلی یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور ہو پھر یہ کام کریں گے. اسٹیٹ ہوڈ جب تھا, آپ کو بتاؤں میرے اختلافات کے ریزن, جب اسٹیٹ ہوڈ تھا بتاؤں آپ کو, جی بتائیں. بتاؤں گا میں آپ کو. میں MP تھا. 2 باتیں میں آپ کو کہوں گا, معمولی باتیں. یہ کس اسٹیٹ ہوڈ کی بات کر رہے ہیں؟ اس وقت تو اسٹیٹ ہوڈ تھا نا. PHE ڈویژن سینٹرل پلیس ہے اننت ناگ, جی ہے نا, سینٹرل پلیس ہے. میں نے ان کو کہا PHE ڈویژن بجواڑا میں ہے, یہ اننت ناگ سینٹرل پلیس ہے, اس میں تو کچھ کوئی بات. میں انہیں کا MP تھا. اس کو سینٹر کہا ٹھیک ہے کروا لیے. اس PHE ڈویژن کے جاب کریشن بھی ہو گیا. راتر صاحب فائنانس منسٹر, جاب کریشن ہو گیا. میں ملا تو کہنے لگے اب آپ کا ہو گیا وہ PHE ڈویژن کا. یہ اسٹیٹ ہوڈ کی بات ہے, PHE ڈویژن کا ہو گیا اب. یہ میں نے کہا ٹھیک ہے. کیبنٹ ہوئی, چیف منسٹر عمر صاحب تھے, کسی نے کہا نہیں وہ تو ریجیکٹ ہو گیا. میں کہا آپ کیا بات کر رہے ہو؟ پھر میں نے پتا کیا, سعید صاحب منسٹر تھے کانگریس کے, انہوں نے کہا نہیں اننت ناگ میں نہیں, یہ کوکر ناگ میں ہونا چاہیے. اور انہوں نے وہ PHE ڈویژن رہ گیا جاب کریشن کے بعد بھی PHE. تو ان سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان سے. دوسری بات میں آپ کو کہوں گا, وہاں کورٹ پریمیسز ہے اننت ناگ میں, جی اس کے بالکل بغل میں ہے SSP کا آفس, ڈس فنکشنل کیونکہ وہ شفٹ ہوا ہے. اب وہ جو کورٹ کے وکیل تھے وہ میرے پاس آئے, انہوں نے کہا اس کو آپ اس پریمیسز کو ہم یوز کریں گے, ہمارا کام بڑھ گیا. میں نے ان کو کہا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر میں نے سنا کہ DG صاحب جو اس وقت تھے انہوں نے ان کو کہا کہ نہیں وہ ڈس فنکشنل ہے مگر ہم وہ چھوڑیں گے نہیں, اور انہوں نے گیو اپ کیا. تو یہ اسٹیٹ ہوڈ کی بات ہے. یہ اسٹیٹ ہوڈ, میں نے ان کو کہا کہ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ بورڈ اننت ناگ کی چیئرمین راتھر صاحب ہیں, مگر JK بینک میں ان دنوں کہا, آج نہیں کہا, آن ریکارڈ ہے, آپ دیکھ لیجئے کہ وہ یہ کیا نام ہے جابس ان کے کانسٹیٹوئنسی کے لگتے ہیں, ہمارے نہیں. تو دوسری ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ بورڈ میں میٹنگ میں یہ مسئلے اٹھاؤں گا. کہاں اٹھائیے, کوئی بات نہیں. آپ کن سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ واقعی؟ ہم آپ کے سیاسی سفر کی طرف پھر تھوڑا سا پیچھے جائیں گے. آپ نے جب آپ نیشنل کانفرنس خالدہ کے ساتھ تھے, جو اب عوامی نیشنل کانفرنس ہے, تو اس کے بعد آپ مفتی صاحب کے ساتھ ساتھ ان کے ہی ساتھی رہے, پھر کانگریس میں بھی آپ ان کے ساتھ رہے. لیکن اچانک ایک دن آپ وہاں سے نکل آئے واپس. لیکن اس بیچ میں صفدر علی بیگ صاحب ابھرے وہاں سے, انہیں 96 کا الیکشن لڑا, جیتا بھی نیشنل کانفرنس کے ٹکٹ پہ. لیکن 2002 میں آپ ہی وہاں پھر آپ کو ٹکٹ ملا نیشنل کانفرنس کا, جو آپ نے جیتا 2002 کا الیکشن اننت ناگ سے. اور اس کے بعد باضابطہ طور پہ آپ نیشنل کانفرنس کے ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی رہے, اور انہوں نے آپ کو میرے خیال سے پروونشل پریزیڈنٹ بھی بنایا اس بیچ میں 2003 سے 2008 یا 2009 تک. تو 2009 میں آپ ممبر آف لیجسلیٹو کونسل 3 مہینے کے رہ گئے, لیکن اس کے ساتھ ہی لوک سبھا کا الیکشن آ گیا, وہ بھی آپ نے جیت لیا. اور ایک ہسٹورک وہ وکٹری تھی, کیونکہ اسی جگہ سے جہاں سے آپ نے محبوبہ مفتی کو ہرائی, یہ PDP کا ایک اسٹرانگ ہولڈ تھا, جس میں 2004 میں بھی آپ نے ہارا تھا محبوبہ مفتی کے ہاتھوں, 2014 میں بھی ہارا ان کے ہاتھوں, لیکن 2009 میں آپ نے ان کو ہرایا, اور وہاں ایک اچھی خاصی ہسٹورک ایک کامیابی وہاں سے حاصل کر لی. آپ نیشنل کانفرنس میں واپس کیسے آئے, اور بعد میں 2014 میں اچانک کیوں واپس نکل گئے وہاں سے نیشنل کانفرنس سے, اور اچانک آپ نے اعلان کر لیا کہ میں مفتی صاحب کا سپورٹ کر رہا ہوں 2014 میں, لیکن باضابطہ طور پہ 2015 میں آپ واپس مطلب اس میں PDP میں شامل ہو گئے. تو اس کی کیا وجہ ہوئی تھی؟ دیکھیے, آپ 2002 کی بات کر لیجیے. جی ہاں, 2002 یہ تھا. جی 2002 جب آپ نے اسمبلی والا الیکشن جیتا. بالکل ٹھیک بات. اس سے پہلے 98 میں پارلیمنٹری الیکشن ہوا. جی ہاں, جس میں مفتی صاحب کانگریس فرسٹ ٹائم جیت گئے, اور میں فور فرنٹ میں رہا اس کیمپین کے دوران. بالکل. اس کے بعد فاروق صاحب ایز ہیز یہ ناراض ہو گئے کہ مفتی صاحب کیوں جیتے وہاں سے. ٹھیک ہے نا. باقی کیونکہ آل along یہ 3 کی 3 سیٹیں یہ لیتے تھے. پہلی بار
وہ سیٹ نکل گئی اور مفتی پہلی بار مفتی صاحب جیت تھے بھی پارلیمنٹ کے لیے. بالکل کریکٹ میں فور فرنٹ میں تھا. اس کے بعد انہوں نے 3 کیبنٹ منسٹر جی پہلے اپنے لوگوں کو گالی گلوچ یہ سارے ایم ایل اے ان کے تھے. 3 کیبنٹ منسٹر علی محمد نائک صاحب جی, پیارے لال ہنڈو جی, چودھری محمد رمضان صاحب جی, 3 کیبنٹ منسٹرز کو لگا دیا کہ محبوب بیگ کو واپس لاؤ. جی ٹھیک ہے نا. جی چودھری رمضان صاحب اس وقت راجیہ سبھا ممبر ہے. وہ آئی ہوپ ہی ول بیئر می آؤٹ آن دس کہ ان کا مطلب تھا کہ اس 98 ان کے اینگل سے میرا کنٹریبیوشن تھا, مجھے واپس لانا چاہیے. جب مفتی صاحب نے کامیابی حاصل کی ایز کانگریس کینڈیڈیٹ ساؤتھ کشمیر سے, ٹھیک ہے نا. رائٹ. تو انہوں نے 3 کیبنٹ منسٹر یہ چیف منسٹر تھے لگائے کہ محبوب بیگ صاحب کو واپس لے آؤ. جی ٹھیک. انہوں نے بات کی میرے ساتھ. تو علی محمد نائک صاحب اس وقت نہیں ہے, اللہ ان کو مغفرت عطا کرے. بعد میں نے سنا علی محمد نائک صاحب نے ان سے کہا تھا کہ نہیں میں محبوب بیگ سے بات نہیں کروں گا, آنیسٹ آدمی ہے, کیوں آپ خراب کریں گے, مجھے لگتا ہے آپ کے دل میں ابھی بھی اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے, میں ان کو نہیں بات کروں. تو انہوں نے نہیں مانا. نہیں, فاروق صاحب نے ہنسا اور کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو ان کو لائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب میں آیا پہلی بار میں آپ کو کہوں گا شیر باغ چوک میں نے ان کا جلسہ کروایا جی, جس میں نیشنل پیپرز نے لکھا 3000 لوگ 2002 کی جو حالات تھے, سوری 99 لوک سبھا کے الیکشن جس میں علی محمد نائک تھے کینڈیڈیٹ نیشنل کانگریس, اس کی بات کریں. ہاں اس وقت تو پھر دیکھیے 1 سال کے بعد ہوا نا دوسرا اس میں نائک صاحب کا ساتھ دیا تھا میں نے اور بھی جیت گیا. بالکل صحیح. اس کے بعد 2002 آ گیا. اب 2002 میں بھی ان کی نیت دیکھ لیجئے, انہوں نے غلام رسول کوچک صاحب کو نکال کے ان کو مینڈیٹ کا من بنا لیا. ان دنوں پتہ چل جاتا تھا یہ اس کا ہے کہ 3 کیبنٹ منسٹر لگا کے محبوب بیگ کو واپس لاؤ. یہ اس کا جواب ہے کہ 2002 تک میں بیٹھا رہا اور 2002 میں غلام رسول کوچک صاحب کو سیکورٹی لگ گئی. لوگوں نے کہا ان کا مینڈیٹ ہے. میں شیخ نذیر صاحب کے پاس گیا تو شیخ نذیر صاحب نے کہا عمر صاحب نے آپ سے بات نہیں کی. میں نے کہا نہیں. کہا عمر صاحب آپ کا ویٹ کر. میں عمر صاحب کے پاس گیا تو میں نے کہا عمر صاحب آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے 2002 کی میں بات کر رہا ہوں کہ غلام رسول کو نہیں, میں نے کہا 2002 کا یہ مینڈیٹ اننت ناگ کا آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا. کہا نہیں کوئی ڈیسائیڈ نہیں کیا. تو آپ بے فکر رہیے, صفدر بیگ صاحب کو مینڈیٹ نہیں ہوگا. میں نے کہا عمر صاحب میں اس لیے نہیں آیا ہوں صفدر بیگ صاحب کو مینڈیٹ ہے کہ نہیں, میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کینڈیڈیٹ کون ہے. اننت ناگ کے لوگوں سے پتہ کر لیجئے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. جی وہ کیا چاہتے ہیں, اس کے بعد آپ کال لے لیجیے. میں واپس چلا گیا تو دوسرے دن مارننگ میں نذیر صاحب کا فون آیا کہ آپ آ جائیے, آپ ہی الیکشن لڑیں گے. حالانکہ یہ غلام رسول کوچک صاحب کی انسلٹ تھی. میں ان کا یہ آپ کو کردار نہیں کہنا چاہیے مگر کہوں گا کریکٹر کی بات کی. ان کے ساتھ جو شیخ صاحب بیگ صاحب کے کلیگ رہے ہیں غلام رسول کوچک صاحب, سیکورٹی لگنے کے باوجود دوسرے دن یہ مجبور ہو گئے, میں مجبور ہی کہوں گا, اور مجھے مینڈیٹ دیا. اور اس پہ میں آپ کو بعد میں کہوں گا ساؤتھ کشمیر سے صرف میں جیتا اور کوئی نہیں جیتا. تو اس کا مطلب ہے میں ان کے کرم سے تو نہیں جیتا تھا. اگر وہ ہوتا تو پھر اور بھی کوئی لوگ جیتتے نا, جس کو آپ کہتے ہیں پھر پروونشل پریزیڈنٹ بنایا. آؤٹ آف 10 سیٹس پی ڈی پی نے وہاں سے حاصل کر لی 2002 میں ساؤتھ کشمیر سے. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا, آپ کا نیشنل کانفرنس کی ٹکٹ پہ پورے ساؤتھ کشمیر میں صرف میں آپ ہی جیتے. بالکل آپ کی جیتے, وچ پروز واٹ کہ یہ مجھ سے اب پھر بے وفائی کر رہے تھے کہ مجھے مینڈیٹ نہیں دے کے. اگر ان کے اس پہ آیا ہوتا تو پھر تو میں بھی ہار گیا ہوتا نا. صرف میں جیتا پروز کہ انہوں نے اس وقت بھی میرے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی تھی, جو سازش شروع کر لی تھی. نہیں آپ ہی بتائیے نا, غلام رسول کوچک صاحب کی انسلٹ کی. میں تو یہاں تک کہہ رہا ہوں, میں اپنی ہی بات نہیں کر رہا ہوں. وہ بیگ صاحب شیخ صاحب کے قریب تھے, ان کی ہیوملیشن کر دی. یہ بھی کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور مجھے دیا تو میں خوش ہو گیا. بٹ ٹھیک ہے, بٹ یہ ہوا. پھر میں نے جب پروونشل پریزیڈنٹ انہوں نے بنایا, اس وقت آپ کو پتا ہے پی ڈی پی کا کتنا ساؤتھ کشمیر میں تھا. یہ جو اس وقت کھڑے ہوئے ہیں ان کو پروونشل پریزیڈنٹ بنا کے میں نے
یہ وہاں پہ ان کو اور کہا کہ یہ فلاں غلام نبی بٹ اڑگامی صاحب وہاں سے ہیں, عبد المجید لارمی صاحب یہاں سے ہے, ڈاکٹر بشیر ویری ان کو میں نے کنٹریبیوٹ بھی کیا اس میں, سکینہ جی بہاری تھی, ان کے ایم ایل سی میں یہ شفیع صاحب کو چاہتے تھے ایم ایل سی بنانا, تو میں آن ریکارڈ لاؤں گا شفیع صاحب آئے بھی تھے ایم ایل سی بننے, مگر اکبر لون صاحب اس وقت ڈپٹی اسپیکر تھے. میں نے ان کو کہا ان کو کہہ دیجئے اگر مجھے ساؤتھ کشمیر ٹھیک کرنا ہے تو سکینہ یہ تو نزدیک تھی جیتنے کے, تو اس کو بنا لیجیے. وہ میں نے چینج بنایا بھی نا اور اس کو بنایا بھی, وہی تو میں کہہ رہا ہوں, اس کو بنایا بھی, ان کو بنا کے دیا. پھر جب میں اپنا الیکشن ہار گیا, پھر جن لوگوں نے جن کو میں نے بنایا تھا ان کو ایم ایل سی بنایا, مجھے چھوڑ دیا. پھر علی محمد نائک صاحب پھر آ گئے اور انہوں نے فاروق صاحب کو پکڑ لیا, کہا فاروق صاحب آپ نے ان سبوں کو ایم ایل سی بنایا, محبوب کو کیوں نہیں؟ اس نے کہا یہ پارلیمنٹ الیکشن لڑیں گے. اس نے کہا کہ نہیں یہ نہیں لڑیں گے. کیوں لڑیں گے؟ کہ فائدہ کیا ہے, وہاں 12 کے 12 فریش ایم ایل اے ہے پی ڈی پی کے, ہارنے کے لیے آپ بھیج دیں گے. نہیں ان کو ایم ایل سی بنائے میں نہیں چھوڑوں گا. سو گریس پہ آگاہ جی تو کر دیا. خیر مجھے وہ کہنے کی بات میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں. تو مارچ میں بنائے انہوں نے آپ کو؟ نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں, نائک صاحب نے کر دیا, کہا یہ تب لڑیں گے جب آپ, کیونکہ ان کے پاس تھا ہی نہیں کوئی. ٹھیک, بلکہ میرے لیے تو کمفرٹیبل تھا ان کے ساتھ رہنا. اننت ناگ اسمبلی سیٹ ڈن تھی میرے لیے, اننت ناگ پارلیمنٹری سیٹ ڈن تھی میرے لیے تو بالکل کمفرٹیبل زون تھا. مگر ان کے کرتوت, ان کے ایکشنز, ان کے نان پرفارمنس کی وجہ سے مینڈیٹ, اور یہ بھی میں آن ریکارڈ رکھنا چاہتا ہوں, 2014 میں کوئی پرسنل گرج کی وجہ سے نہیں, مجھے مینڈیٹ ملا اسمبلی الیکشن لڑنے کا. میں دی اونلی پرسن ہوں جس نے نیشنل کانفرنس کا مینڈیٹ ریجیکٹ کیا اور مفتی صاحب کا ساتھ دیا, اور نہ آج تک ہوا ہے نہ اس سے پہلے ہوا. اور ویسے بھی پولیٹیکل ایمبیشنز اور کیا ہوتے ہیں, ایک اسٹیبلش پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑنا. 2014 میں مجھے اسمبلی الیکشن کا نیشنل کانفرنس کی طرف سے مینڈیٹ ملا تھا, مگر میں نے ان کے یہ کرتوت, جیسے میں نے پی ایچ ای ڈویژن کو لے کے, جابس کو لے کے, اور وہ پریمیسز کورٹ کو دینے, ڈسفنکشنل ایس ایس پی آفس کی وجہ سے میں نے کہا نہیں تھینک یو ویری مچ, مجھے مینڈیٹ نہیں چاہیے. مفتی صاحب کا انکنڈیشنل آپ نے سپورٹ دے دیا ان کو, 4 کینڈیڈیٹس کے بیچ میں تقسیم ہو گیا اور مفتی صاحب جیت گئے. ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے, لگ رہا تھا ہو سکتا ہے ہلال شاہ کے حق میں جا رہا تھا, لیکن آپ کا اس میں سپورٹ تھا تو جیت گئے اس وقت. وہ بات لیکن آپ نے اس کو جوائن نہیں کیا, آپ نے 2015 میں پھر پی ڈی پی. نہیں وہ تو الگ بات ہے, سپورٹ تو اسی وقت کیا. سپورٹ کیا ان کا مینڈیٹ ریجیکٹ کر کے, یہ بھی آن ریکارڈ مینڈیٹ ریجیکٹ کر کے, نہ اس سے پہلے ہوا ہے نہ آج تک ہوا کسی نے نیشنل کانفرنس کا مینڈیٹ ہے. یہ میں اس لیے آن ریکارڈ لانا چاہتا ہوں, اس میں پرسنل ایمبیشنز کی کوئی پرسنل ایمبیشنز انوالوڈ نہیں تھے. مجھے خاص وجہ کیا ہوئی تھی, کیونکہ آپ نے الزامات بھی لگا دیے انکلوڈنگ راتر صاحب پہ, وہی تو میں کہہ رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں, وہ تو میں نے بورڈ میٹنگ میں بھی کہا تھا کہ جابس آپ کہہ رہے ہیں نہیں, مگر راتر صاحب تو جابس کرتے ہیں, ہمارے اننت ناگ کے لیے ہی جابس نہیں ہیں. بالکل کہا میں نے, وہی تو میں کہہ رہا ہوں, کچھ کام کرتے تو ٹھیک تھا نا, مینڈیٹ خالی دینے سے کام نہیں ہوتے ہیں نا, وہاں تو پھر کام کرنے پڑتے ہیں نا. تو اس کے بعد پی ڈی پی نے آپ کو چیف سپوکس پرسن پہلے بنا دیا, اور اس کے بعد آپ کو جنرل سیکرٹری بھی, جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن بنا دیا. ابھی آپ لگاتار پی ڈی پی کے ساتھ ہی وابستہ ہیں. تو ابھی اننت ناگ میں جو ابھی یہ الیکشن ہوا تھا, جو 2024 کا پہلے لوک سبھا والا الیکشن ہوا, اور اس کے بعد جو ہوا اسمبلی والا الیکشن, تو دونوں میں نیشنل کانفرنس اور کانگریس ان کا جو اتحاد ہے, مینلی نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے لوگ بھی وہاں, پیرزادہ محمد سعید اور یہ جو غلام محمد میر صاحب ہیں, یہ وہاں سے جیت گئے, اور اسی حلقے سے جیت گئے جہاں سے آپ منتخب ہوتے تھے, اننت ناگ. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے, ابھی بھی وہاں پہ پی ڈی پی کا اثر و رسوخ باقی ہے, یا وہ اب کانگریس اور نیشنل کانفرنس کے کھاتے میں چلا گیا ہے؟ تو مجھے لگتا ہے آنیسٹلی اسپیکنگ, مجھے لگتا ہے پی ڈی پی کا وہاں پہ سپورٹ بیس ہے, اس میں دو رائے ہیں نہیں. اب جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا, اور میرا یقین ہے, میرا ماننا ہے, کنوکشن ہے, کہ اس وقت کشمیری جو تھا وہ میسیج کنوے کرنا چاہتا تھا, اور اس کو لگا کہ نیشنل کانفرنس, ناٹ فار دا لو آف نیشنل کانفرنس, نیشنل کانفرنس کے ذریعے ہی. میں آپ کو ایک مثال بتاؤں گا. ایک پلمبر آیا لوک سبھا الیکشن کے بعد, پلمبر سورے کا تھا جی,
تو ادھر ادھر کی بات تو میں اس پہ آ گیا. میں نے کہا کچھ ووٹ کیا؟ اس کو کہا نہیں ہم کہاں ووٹ کرتے. تو پھر کہنے لگا نہیں اس بار کیا. میں نے کس کو دیا؟ کہا نیشنل کانفرنس کو. میں نے کہا ہم کو پی ڈی پی کو ووٹ کیوں نہیں دیا؟ کہا پی ڈی پی جیتتی نہیں نا, نیشنل کانفرنس جیت سکتی ہے اس لیے نیشنل کانفرنس. واٹ ہی مینٹ واز کہ ان کے پاس پارٹی انفراسٹرکچر جو ہمارا توڑ دیا گیا, پارٹی انفراسٹرکچر ہے. مجھے لگتا ہے وہ ایک ہوا تھی میسیج دینے کے لیے, اور کشمیری کو لگا, جموں کشمیر کی اکثریت کو لگا وہ ہم نیشنل کانفرنس کے ذریعے. کیا ابھی سپورٹ بیس ہے پی ڈی پی کے؟ مجھے لگتا ہے کہ ساؤتھ میں اور اننت ناگ میں سپورٹ بیس ہے, پارٹی کیڈر انٹیکٹ ہے. ہاں بڑے بڑے لیڈر چلے گئے ہوں گے, وہ بھی نقصان ہوا ہوگا, مگر بائی اینڈ لارج مجھے لگتا ہے کہ پی ڈی پی کا سپورٹ بیس ہے کچھ. پارٹیز میں یہ ہو جاتا ہے کہ جیسے نیشنل کانفرنس 2/3 میجارٹی لیتی تھی 58 سے لے کر کے 28 سے میرے خیال سے 15 تک آگے. یہ ہوتا ہے اب پی ڈی پی بھی 28 سے لے کر کے اب 3 پہ. اتنی سیٹس تو انہوں نے 2002 کا جب الیکشن ہوا تھا تو میں نے مفتی صاحب سے پوچھا تھا, جب ہم ٹیلی ویژن پہ وہ پروگرام چلا رہے تھے اور ریزلٹس آ رہے تھے, تو میں نے کہا تھا ان کو کہ آپ کتنی سیٹس ایکسپیکٹ, انہوں نے کہا تھا 9 سیٹس, لیکن 16 سیٹس اس بار انہوں نے جیت لی تھی. اور اس کے بعد اگلے الیکشن میں 28 سیٹس. تو اب لیکن 3 پہ آ گئی, کپوارہ, ترال اور وحید رمن پرا والا پلوامہ. ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے پی ڈی پی کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے اس کے لیے اتنی بڑی پارٹی؟ ہاں نہیں دیکھیے 2-3 باتیں تو کلیئر ہیں. ایک تو جو میں نے کہا کہ اتنی محنت سے, کیونکہ یہ نیشنل کانفرنس تو ایک موومنٹ سے ابھری ہے شیخ صاحب کی وجہ سے, بیگ صاحب کی وجہ سے. یہ اس کو تو ایفرٹ کے ذریعے بنایا گیا تھا, ہے کہ نہیں. جو یہ پھر چیر پھاڑ ہوئی, جیسے اتنی پارٹی جس سے بن گئی, اس سے جو فیسز بنے تھے لوکل پہ, وہ فیسز چلے گئے. ایک تو وہ وجہ تھی, بہت بڑی وجہ تھی کہ پارٹی کا انفراسٹرکچر جو تھا وہ ٹوٹ گیا, وہ مختلف پارٹیوں میں بانٹ دیا گیا. ہمارا الزام ہے بانٹ دیا گیا یا بنائی گئی, الزام ہے ہمارا ماننا ہے. دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت چونکہ ہم بہت انفراسٹرکچر, پارٹی اسٹرکچر جو کم تھا, کشمیری کو ایک میسیج جموں کشمیر کی اکثریت کو دینی تھی جو ان کو لگا یہ ان کے ذریعے دے. مجھے لگتا ہے محنت کرنے کی ضرورت ہے, اس میں کوئی شک نہیں, مگر جہاں محنت کرنے کی ضرورت ہے وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو ایک وائبل آلٹرنیٹیو ملنا چاہیے. یہ ڈیموکریسی کی روح زندہ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. اس لیے میرا ماننا ہے کہ جہاں رولنگ پارٹی نیشنل کانفرنس ہے وہاں ایک افیکٹو کنسٹرکٹیو اپوزیشن کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. جی ڈاکٹر بیگ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آج اپنے تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی اپنی سیاسی سفر پہ, اور جو اس وقت یہاں پہ سیاسی منظرنامہ ہے جموں کشمیر میں, اس پہ بھی آپ نے تفصیلی روشنی ڈالی. آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ مستقبل میں بھی کئی ایشوز کو لے کر جو اس میں ہم نہیں اٹھا سکے تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھے ڈاکٹر مرزا محبوب بیگ صاحب, جو میں نے آپ کو بتا دیا یہ کئی مرتبہ یہاں ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی, ایک بار ممبر آف لیجسلیٹو کونسل, اور ساؤتھ کشمیر سے لوک سبھا کے لیے بھی منتخب ہوئے تھے. 2009 میں کیبنٹ منسٹر بھی رہ چکے ہیں 1984 سے 86 تک. تو مرزا محمد افضل بیگ صاحب کے صاحبزادے, تو اس وجہ سے ان کا کافی بڑا پروفائل ہے. آج انہوں نے تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی اپنے سیاسی سفر پہ. تو اگلے پروگرام میں ایک اور شخصیت کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے. تب تک کے لیے اجازت.